सवेरे समा के साथ जीने का मजा तो सुबह में है। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज का शो आप लोगों के लिए है कि आप लोगों ने ठीक है दुनिया के सारे काम साथ में करें लेकिन अपने आप को नहीं भूलना। प्लीज अस्सलाम वालेकुम जी बिल्किस आपा। ये डॉक्टर साजिद है, डॉक्टर साजिद है, डॉक्टर खुरम है। डॉक्टर खुरम इज नेवर ऑन टाइम, हमेशा से मशहूर है। बच्चों को आप नॉर्मल जो दूध होता है दूध में आप 1 पीस अंजीर डालें, ठीक है, उसके अंदर तुख मलंगा डालें और 1 चमचा सुबह शाम LEVIJON। इससे बच्चों के एक तो ब्लड की सर्कुलेशन बहुत बढ़ती है। मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं? अच्छा प्रोग्राम करने पर आपको मुबारकबाद देती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही है। मैं काफ़ी टाइम से यहाँ आ रही हूँ, कोई 3-4 साल से ज़्यादा हो गया मुझे, 4 साल से। आप ये प्रॉमिस किया कि जो ट्रीटमेंट में कराची में रहने वाले लोग हैं तो उनको 50% डिस्काउंट है। मैं किरण बात कर रही हूँ शेखुपुरा से। मैंने अपनी अम्मी के बारे में पूछना था, उनके दोनों मसल्स के पट्टे सूज जाते हैं। देखिए आपकी वालदा के लिए तो ये है कि अगर ये सारा सूज वगैरह जाता है तो एक सर्वाइकल का एक्सरे करा लें तो आपके लिए बेहतर है। आपको याद होगा ये हमारे शो पर आई थी, हमने आपको पहले इनका बिफोर भी दिखाया कि जी पहले इनका सर कैसा था और इनकी स्किन कितनी चिकनी हो गई थी और अब आप इनकी माशाल्लाह से देखें कितनी इम्प्रूवमेंट है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो 3 महीने में जैसे मैंने वादा किया था इनके बाल पूरे आपको सब जगह नजर आएंगे। मेरे बाल बहुत वेट कम हो गया, बाल लंबे करने के लिए आपको अभी बना हुआ भी दिखाऊंगा, वो आपको भेजेंगे, साथ में शैम्पू भेजेंगे, बादाम का तेल, कलौंजी का तेल और ये जैतून का तेल। आपको एक और ट्रीटमेंट दिखाते हैं और आपको एक और ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं। तो आप ये कौन सा ट्रीटमेंट है चीज पे? जिनकी डबल चिन होती है उसके लिए हम लोग करते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी से। खान से शादी हो रही हूँ। ये आपका शो माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। हमारा मुआशरा बहुत से मसाइल से घिरा हुआ है। इन मसाइल में तलाक के मसाइल भी हैं। हमारा मुआशरा मशरिकी मुआशरा है जिसकी खूबियाँ बेमिसाल हैं। आज हमारे मुआशरे में तलाक की बढ़ती हुई शरह तशवीशनाक हद तक बढ़ चुकी है जो मसाइल दर मसाइल इजाफे का सबब बन रही है। हर ख़ानदान इससे मुतासिर है, हर साहिब फ़िक्र परेशान है। तलाक वो जायज़ फ़ेल है जिसको नापसंदीदा और तकलीफ दे करार दिया गया है। मियाँ बीवी ख़ानदानी निज़ाम की बुनियाद हैं और ख़ानदानी निज़ाम नस्लों की बका, तरबियत और परवान चढ़ने का ज़रिया है। मगर मियाँ बीवी में छोटी छोटी बातों ने इख्तलाफ की वसी खलीज पैदा कर दी। नतीजा तलाक की शक्ल में ज़ाहिर हो रहा है। अफसोस का मुकाम ये है कि तलाक का वजूद तलाश किया जाए तो चंद एक को छोड़कर ज़्यादातर छोटी छोटी बातों से हैं जिनकी हैसियत राई के दाने के बराबर है। अगर अकल से काम लिया जाए तो तलाक की नौबत ना आए। इस्लामी तालीम से ना वाकिफ हमारा मुआशरा खोखला दीमक ज़दा मुआशरा मसाइल की दलदल में फंस रहा है। इन तमाम मसाइल का हल जानने के लिए देखते रहें आपका अपना पसंदीदा शो सुबह सवेरे समा के साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आज का शो एक ऐसे मसले के बारे में है जो कि बढ़ता जा रहा है, एक ऐसे मर्ज़ के बारे में है जो कि पनपता जा रहा है। इसकी तशख़ीस तो हो गई है लेकिन इसको रोका कैसे जा सके अभी तक इसका कोई हल हमारे पास मौजूद नहीं है। हम आज बात करने जा रहे हैं जो तलाक़ों का बढ़ता हुआ रेशियो है, जो तलाक़ों के बढ़ते हुए केसेस हैं। इस हवाले से एक रिसर्च के मुताबिक अगर मैं सिर्फ पंजाब की बात करूँ और मैंने पहले भी शो में बात की थी तो 2015 में अगर देखा जाए तो तलाक़ के जो केसेस जो रिपोर्ट हुए थे वो 18,000 थे और ये रेशियो बढ़ता जा रहा है। इसमें तलाक़ के जितने केसेस हैं उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के खुला के जो केसेस हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं और ये केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। क्यों? यहाँ जो हमारी ख़वातीन जो यहाँ पर मौजूद हैं आज हम उनसे भी और हम उनसे दरख्वास्त करेंगे जो मर्द हज़रात में देख रहे हैं आप लोग हमें कॉल करें। और साथ में एक जो बड़ा मसला हमारी सोसाइटी में है वो ये कि यहाँ पे ख़वातीन के बीवियों के हुकूक वैसे अदा नहीं किए जाते जैसे अदा किए जाने का हक है, क्योंकि जिस बीवी को हम ब्याह के लेकर आते हैं हम उसको अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं और ये
یہ ایک عام نوشن ہے, یہ ایک عام اپروچ ہے, یہ عام خیال ہے جو میرے ساتھ یہاں پہ میرے پینلسٹ ہیں وہ بھی میرے ساتھ ایگری کریں گے کہ یہاں پہ کیونکہ ہماری میل شوونسٹ سوسائٹی ہے, مرد کو لگتا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے بڑا ہے. بے شک تبھی اللہ نے نبی جو ہے وہ مرد کو ہی چنا, لیکن ہم خواتین کو بھی نہیں ان کی امپورٹنس کو اگنور نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر دیکھا جائے تو جناب مریم بھی ہیں جن کے بیٹے جناب حضرت عیسیٰ ہیں, اور اگر جیسے سادات کی نسل چلانے کے لیے جناب فاطمہ تو زہرا ہیں, تو ہم ان کی امپورٹنس کو بالکل اگنور نہیں کر سکتے. تو آج ہم بات کریں گے بیویوں کے حقوق کے حوالے سے اور ایک ایسے عمل کے بارے میں جس کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے, لیکن اس کے باوجود وہ عمل ہوتا ہے, اور اس کے بارے میں منع کیا گیا ہے جہاں اس کے بارے میں, وہیں پر اس سے نمٹنے کے لیے, اور جہاں پر اگر ہم طلاق کی بات کریں تو طلاق کیسے دی جانی چاہیے اور کیا اس کا پورا پروسیس ہے, اس کے بارے میں بھی قرآن میں واضح طریقے سے واضح طور پر بتایا گیا ہے. آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے. میرے پینلسٹ میرے بہت ہی رسپیکٹیبل جو یہاں پہ پینلسٹ ان کا میں آپ کو تعارف کراتے چلوں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر فضل احمد صاحب ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں, ہمارے بڑے ہیں علامہ شاہ حسین گردیزی صاحب یہاں پر ہیں. ہمارے ساتھ فرحانہ ویس صاحبہ بھی ہیں, اور ساتھ میں لائر ہیں شمائلہ نقوی جو کہ زیادہ تر ایسے کیسز دیکھتی ہیں جو کہ ڈیورس کیسز ہوتے ہیں. تو اس لیے ہم شمائلہ سے پوچھیں گے کہ موسٹلی جو ریزن ہے وہ کیا ہے. سب سے پہلے تو السلام علیکم جی, آپ سب سے بڑے ڈاکٹر صاحب سب سے بڑے, تو آپ سے ہم شروع کریں گے کہ کیا ہے یہ طلاق اور کہاں پر, کیونکہ دیکھیں اگر ایک عورت کو اس کے حقوق نہیں مل رہے اور وہ پستی جا رہی ہے, تو کیا اس کے پاس کہیں نہ کہیں رائٹ ہے کہ وہ طلاق یا خلا کے لیے جا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حقیقت میں نکاح اور طلاق شریعت میں ایسی دو اصطلاح عطا کی ہے. نکاح کے ذریعے سے معاشرہ وجود میں آتا ہے, معاشرے کی اکائی خاندان ہے, خاندان کا وجود جو ہے وہ نکاح کے ذریعے سے معاشرے وجود میں آتا ہے, اور یہ نسل انسانی کی بقا کے لیے, تطہیر نسب کے لیے یہ انتہائی ضروری امر قرار دیا گیا ہے. جب نکاح کے ذریعے سے ایک خاندان وجود میں آ گیا اور ایک اجنبی خاتون, ایک اجنبی مرد اللہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی روشنی میں ایک رشتہ ازدواج کی رسی میں بن گئے, اب یہاں ذمہ داریاں دونوں کی ہے. اللہ نے شوہر کے بھی حقوق رکھے ہیں اور بیوی کے بھی حقوق رکھے ہیں. اگر یہ حقوق, جو شوہر کے حقوق ہیں وہ بیوی کے فرائض ہیں, جو بیوی کے حقوق ہیں وہ شوہر کے فرائض ہیں, تو اگر یہ حقوق اور فرائض کا جو مسئلہ حل ہو جائے تو طلاق کی نوبت کم آئے گی. طلاق کے معنی آزادی کے ہیں, آزاد ہو جانے کے ہیں, یعنی جو رشتہ بندھا تھا اس سے آزاد ہو جاتی ہے بیوی. یہ اختیار مرد کو عطا کیا گیا ہے کہ وہ طلاق کا استعمال کریں. اس کی ادائیگی کے لحاظ سے الگ قسمیں ہیں اور حقوق کے لحاظ سے الگ قسمیں ہیں. تو سری بھی ہے, کنایا بھی ہے, صاف الفاظ میں کہہ دیا جاتا ہے. تو اس طلاق کی نوبت آتی کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, انَّ ابغض الحلال, انہیں حلال چیزوں میں خدا کی نگاہ میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل جو ہے وہ طلاق کا عمل ہے. اس لیے کہ معاشرہ جب وجود میں, خاندان وجود میں آ گیا اور بچے ہو گئے, اور یہ بچے خاندان جب بکھر جائے گا تو معاشرہ انتہائی ناگفتہ حالات کا شکار ہو جائے گا. کیوں؟ باپ ہوتے ہوئے بچے, ماں باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے, اور وہ بیوی جو ہے ایک سہارا تھا, وہ سہارا اس کا ٹوٹ گیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انتہائی مکروہ اور ناپسندیدہ عمل قرار دیا ہے. اصل میں اب بیوی کو یہ حق کیوں دیا, مرد کو دینے کا حق دیا ہے, بیوی کو خلا کا حق دیا ہے. یعنی ناپسندیدہ ہونے کے باوجود اسے جائز اس لیے رکھا گیا ہے, کبھی کبھی حالات ناگفتہ ہو جاتے ہیں تو بیوی کی وہاں سے گلو خلاصی کے لیے کوئی صورت ہونی چاہیے. وہ خلا کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیں عطا فرمایا ہے. اور مرد کبھی بیوی سے شاکی ہو جائے, شرعی اعتبار سے اس کے طریقے بتائے گئے ہیں, اس کو تنبیہ کی جائے اور ماں باپ کو بٹھایا جائے, ثالثی کے کیا جائے, تمام طریقوں کے بعد بھی. اور پھر طلاق کی 3 قسمیں بتائیں. پہلے وہ میں گدیر صاحب اگر جیسے ہم طلاق اور خلا کی بات کرتے ہیں تو طلاق کی جو 3 قسمیں جس کی ابھی بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, تو وہ 3 قسمیں کیا ہیں
اور یہ ابھی آپ نے بات کی تھی کہ یہ اس کے باوجود ہوتا کیوں ہے، ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے تو آپ نے یہ بات کی تھی کہ یہ جب اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے تو پھر یہ کام کیوں ہوتا ہے؟ محترمہ یہ ہمارے معاشرے میں ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے شراب پینے سے منع کیا ہے تو اس کے باوجود شراب پیتے ہیں لوگ، حتیٰ کہ مسلمان بھی پیتے ہیں، حتیٰ کہ مسلمان بناتے ہیں، حتیٰ کہ کافروں کے نام پہ پرمٹ لیتے ہیں اور پھر مسلمان اس کو فروغ کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے ملک میں جس کا آئین اسلامی ہے تو اس میں یہ سارا کچھ کام ہو رہا ہے، تو جہاں لوگ یہ کام کرتے ہیں بے اعتدال لوگ، وہاں بے اعتدال لوگ یہ کام بھی کرتے ہیں۔ لیکن علامہ صاحب شراب تو حرام ہے، ناجائز چیز ہے، حرام نہیں۔ قرآن حرام نہیں ہے۔ دیکھیں ایک انسانی معاشرہ ہے، جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے تفصیل سے بیان کیا ہے، یہ ایک پورا نظام ہے، تو اس نظام کے تحت جو ہے نا وہ آدمی چلتا ہے۔ تو اب یہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کیونکہ مرد بالا ہوتا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اچھے طریقے سے ان کے ساتھ رہو، یعنی تمام معاملات میں، لین دین کے معاملات میں، خرچے کے معاملات میں، کوئی ان کی ضرورت ہو اس کو پورا کرنے کے معاملات میں، ہر طریقے سے حسن معاشرت سے پیش آؤ، یہ اللہ جل جلالہ کا حکم ہے۔ اور اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا بھی یہی حکم ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے رہو۔ اگر کوئی آدمی میاں بیوی کو توڑنے کے بارے میں کوئی کوشش کرتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے علم میں یہ بات آتی تو آپ اس کو نہایت ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے اور اس کو بہت برا جانتے تھے۔ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم یہ چاہتے تھے کہ میاں بیوی ایک اچھے طریقے سے رہیں، لیکن انسانی معاشرہ ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد اپنی بالادستی میں غلطیاں کرتا ہے اور کبھی عورت جو ہے وہ اپنی وجوہات کی بنیاد پہ غلطیاں کرتی ہے، تو دونوں کے درمیان جو ہے نا دوری کا ایک سلسلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن علامہ صاحب ایسی مثال بھی نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کوئی عورت نہ گئی ہو جس نے بولا کہ مجھے اپنی میاں سے طلاق چاہیے، ایسے بھی واقعات ہیں؟ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسی بھی عورتیں آئیں جنہوں نے کہا طلاق چاہیے، اور ایسی بھی آئیں کہ میں نے طلاق لی تھی، فلاں سے شادی کی تھی، اب میں پھر پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے پاس یہ کیس آئے اور آپ نے ہر ایک کا جو ہے نا وہ فیصلہ کیا۔ جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کیا، ڈاکٹر صاحب نے تفصیل سے بات کر دی ہے کہ ایک ہوتی ہے طلاق، ایک ہوتا ہے خلا، اور طلاق دینے کا ہر جو حق جو ہے وہ مرد کو ہے، جو ہے وہ مرد جو ہے وہ اس کو استعمال کرے گا۔ اور یہ جو خلا کا حق ہے، عورت اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، ایک تو یہ نا کہ مرد نہیں رہنا چاہتا تو وہ طلاق دے دے گا۔ اگر عورت اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو مرد اس کو طلاق دیتا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں دیتا اور عورت اس عمل کو اس کے ساتھ رہنے کو ناپسند کرتی ہے تو وہ خلا کا حق رکھتی ہے اور وہ خلا کے لیے درخواست دائر کرے گی، اور یہ آگے ریاست کا کام ہے کہ اس کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو وہ پورا کرائے، جو پورا کرنے کا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ یہ میری یا آپ کی یا کسی فرد کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اللہ جل جلالہ نے قرآن حکیم میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اپنی حدیث میں عورت کے ساتھ حسن معاشرت کا بہت زیادہ حکم دیا ہے اور بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ آپ اچھے طریقے سے رہو۔ لیکن گردیزی صاحب نے بھی یہاں پہ کھل کے بول دیا کہ کتنا اسلام میں کہا گیا ہے کہ عورت کے ساتھ حسن سلوک رکھو، کہ عورت کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھو، لیکن اس کے باوجود یہاں پہ جب طلاقیں بڑھتی ہیں اور پھر طلاق جیسے مرد نے بولا کہ مرد کو کیونکہ بالا رکھا گیا ہے تو اپنے غصے میں اکثر کنٹرول نہیں رکھ پاتا، اور وہ جو 3 طلاقیں ایک ساتھ دے دیتا ہے فرحانہ آپا، تو اس 3 طلاقوں کی کیا اہمیت ہے اور کیا 3 طلاقوں سے کیا طلاق ہو جاتی؟ کیونکہ ایک حدیث بھی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کو خبر پہنچی، ایک واقعہ ہے جو حضرت محمود بن لبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار خبر پہنچی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی غصہ آیا اور آپ غصے کی حالت میں کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ کتاب اللہ سے مذاق کرتا ہے حالانکہ میں تمہارے درمیان ابھی موجود ہوں۔ تو کھل کے بات سامنے آ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلا رشتہ کائنات میں بھیجا نا وہ میاں اور بیوی کا رشتہ تھا، اماں ہوا کا اور حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے۔ تو پہلے تو یہ چیز بڑی واضح ہو گئی کہ یہ رشتہ کتنا اہم ہے کہ سب سے پہلے اس رشتے کو اللہ رب العزت نے قائم فرمایا، دنیا میں بھیجا تاکہ اس دنیا کو آگے بڑھایا جا سکے، انسانیت کی بقا کے لیے۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، پھر سب سے ایک بڑی پیاری سی بات اس رشتے کی یہ بھی ہے کہ یہ رشتہ واحد وہ رشتہ ہے جس میں کوئی سوتیلا نہیں ہوتا، نہ بیوی سوتیلی ہوتی ہے نہ شوہر سوتیلا ہوتا ہے، بہت سارے باقی رشتے جو سوتیلے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اور ایک خوبصورتی کے لیے میں صرف اضافہ کر رہی ہوں۔
اور جہاں تک بات ہے کہ طلاق کے حوالے سے کہ جو 3 دفعہ جو طلاق دی جاتی ہے اس کو دین نے بڑی سختی سے منع کیا ہے، اور یہی حکم ہے کہ جب اگر ایسی کوئی نوبت آ جائے کہ بات اس حد تک پہنچ جائے کہ وجوہات جو بھی ہوں کہ آپ ساتھ نہ رہ سکتے ہوں، تو بجائے اس کے کہ آپ اپنی زندگیوں کو خراب کریں یا معاشرے میں جو ہے کوئی ایسی خرابی پیدا ہو، تو 1 دفعہ طلاق دی جائے، اس کے بعد آپ انتظار کریں مہینے بھر تک، اس کے بعد بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حالات بہتر نہیں ہوتے پھر آپ دوسری طلاق دیں، یعنی اکٹھا 3 طلاقیں دینے سے منع فرمایا، اور جیسے آپ نے حدیث کوٹ کی بالکل صحیح ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر خواتین کو یہ حق دیا کہ وہ خلا کا استعمال کر سکتی ہیں، تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ عورتیں جو بغیر کسی وجہ کے اپنے شوہروں سے طلاق لے لیتی ہیں وہ جنت کی خوشبو سے محروم رہیں گی۔ تو عورتوں کو اس بات کو بہت سختی سے اس چیز کو لینا چاہیے۔ بہت سارے ہمارے معاملات جو بڑے جذباتی فیصلوں کی وجہ سے بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم میں بہت زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں، لیکن دین کی تعلیم میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہمارے اپنے ہی گھروں میں کہ بچوں کو بچیوں کو دین کی تعلیم نہیں دی جاتی، سوائے اس کے کہ قرآن پڑھا دیا، اس کا مطلب تک نہیں پتہ۔ لیکن دنیاوی تعلیم میں آپ نے ماسٹرز کر لیا، آپ نے پی ایچ ڈی کر لیا، آپ نے پروفیشنلز پیدا کر دیے، تو یہ معاملات جو ہیں یہ گھر سے ہی شروع ہوتے ہیں۔ جب آپ تربیت اسٹرانگ کریں گے تو بچیاں اور بچے دونوں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں گے کہ شادی جو ہے وہ ایک کتنا مضبوط رشتہ ہے، اور اس میں کتنی چیزوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اور ایک اچھے گھر کو بنانے کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ 2 مختلف مزاج کے لوگ ایک ساتھ رہ رہے ہوں اور جھگڑا نہ ہو یا اختلاف نہ ہو۔ لیکن ایک تربیت اس وقت کام آتی ہے جب اختلاف ہوتا ہے یا جھگڑا ہوتا ہے، اس وقت وہ بچی یا بچہ جو ہے وہ کیا رسپانس دیتے ہیں اپنے پارٹنر کو، تو یہ تربیت جو ہے وہ ہمیں گھر سے ہی مل رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے، لیکن یہ جو بات آپ نے کہی کہ 3 طلاقیں جو ہیں وہ منع ہیں، بالکل منع ہیں، اور اس کا سختی سے اس کے بارے میں حکم دیا گیا ہے۔ ایک دفعہ تو ایک خاتون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، حضرت ثابت بن قیس ایک صحابی تھے، ان کی اہلیہ تھیں، اور کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے شوہر سے کوئی شکوہ نہیں ہے کسی قسم کا، کہ میرے ساتھ سلوک میں وہ بہت اچھے ہیں، وہ اپنے دین میں بہت اچھے ہیں، لیکن میں اس کے باوجود ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زبانی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تو پھر تمہیں جو باغ اس نے دیا ہے کیا تم وہ واپس کرتی ہو؟ انہوں نے حق مہر میں ان کو باغ دیا تھا، انہوں نے کہا ہاں میں واپس کرتی ہوں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے پھر تم وہ باغ واپس کر کے علیحدہ ہو جاؤ۔ اس بات کا مقصد یہ تھا کہ یہ رشتہ 2 دلوں اور 2 دماغوں کے ملنے کا رشتہ ہے۔ جب آپ کا دل اور دماغ نہیں مل رہا لیکن آپ جبراً ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، تو اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ ٹھیک ہے پھر آپ علیحدہ ہو جائیں۔ اور اس کے بعد جو آپ نسل پروان چڑھا رہے ہیں اس میں بھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کہیں نہ کہیں تو آئیں گے، ہم شمالے سے بھی ریزنز پوچھیں گے۔ آپ لوگ جو میں دیکھ رہے ہیں، آپ نے حدیث ہی پڑھی، حدیث ہی پڑھی، انہوں نے اس کی وضاحت کی، بہت اچھی گفتگو کی انہوں نے، ماشاءاللہ متوازن گفتگو ہے۔ لیکن یہ جو حدیث شریف آپ نے پڑھی ہے اس کا ایک مفہوم ہے، مفہوم یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام غصے میں آ گئے، آپ نے شدت سے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو تم 3 طلاقیں دے رہے ہو۔ اس کا مطلب جو علماء نے نکالا ہے وہ یہ ہے کہ 3 طلاقیں اگر کوئی دے گا تو وہ ہو جائیں گی، یہ مطلب ہے، اور 3 طلاقیں دینی نہیں چاہیے، اسی لیے منع کیا ہے کہ ایک دفعہ ایک طلاق دے دیں، دوسری دفعہ دوسری طلاق دے دیں، تاکہ درمیان میں آپ کو موقع ملے کہ اگر آپس میں کوئی کمپرومائز آپ کا ہو سکتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، راستہ نکل آئے تو آپ دوبارہ جوڑ جائیں، کیونکہ وقت گزرتا ہے تو جو باتیں دل میں ہوتی ہیں وہ مندمل ہوتی جاتی ہیں، زخم جو ہے، تو یہ جوڑنے کا ایک راستہ ہے، نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ اس کا مطلب اور یہ ہمیں اجازت اگر کوئی 3 طلاق دے گا، دی گئی ہے کہ آپ سوچ لیں، جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے، اگر کوئی 3 طلاق دے گا تو وہ ہو جائے گی۔ اب یہ اسلامی قانون جو ہے وہ یہی ہے، تو یہ وکیل صاحبہ بیٹھی ہیں، ہمارے ملک کا کیا قانون ہے وہ یہ جانتی ہیں، وہ یہ بتائیں گی، لیکن جو اللہ کا قانون ہے وہ یہی ہے کہ 3 طلاق جو ہے نا اگر کوئی دے گا تو وہ ہو جائے گی۔ ہمارے پاس علماء کا ایک بہترین پینلسٹ یہاں پر موجود ہے، آپ لوگ جو میں دیکھ رہی ہیں اور آپ لوگوں کی کوئی پرابلم ہے اسی حوالے سے تو آپ لوگ کال کر کے ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں اور اپنی پرابلم، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام صیغہ راز میں رہے، نہیں چاہتے کہ آپ اپنی آئیڈینٹی کھل کے بیان کریں، تو آپ کسی دوسرے نام سے بھی کال کر سکتے ہیں۔ کال اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم جی۔ میں عارف بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جی بھائی، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ بہن مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ آپس میں میاں بیوی لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، تو شوہر کہتا ہے کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا یا میں تجھے چھوڑ دوں گا، تو اس سے طلاق واضح ہو جاتی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ آپس میں میاں بیوی جب لڑ رہے ہوتے ہیں، بیوی ان سے کہتی ہے آپ مجھے چھوڑ دو، مجھے طلاق دے دو، میں نہیں رہنا چاہتی، آپ کے ساتھ بیزار آ گئی ہوں، تو اس میں بھی کوئی طلاق واضح ہونے کا کوئی اسباب بنتا ہے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ بھائی آپ کی کال کا۔ ایک اور کال بھی لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم کی جواب بھی لینا شروع کریں گے۔ السلام علیکم جی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔
کیا حال ہے ملیحہ آپی؟ میں ٹھیک ہوں. کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں کاموکی سے بات کر رہی ہوں, گجرانوالہ کاموکی سے. جی جی. صدیقہ میرا نام ہے. جی صدیقہ. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ 3 سال ہو گئے ہیں میری شادی کو. جی جی. 3 سال میں میرے شوہر صرف ایک دفعہ 8 ماہ میرے ساتھ رہے ہیں اور ایک دفعہ وہ 6 ماہ میرے ساتھ رہے ہیں. پھر اس طرح گھریلو لڑائیاں ہوتی رہی جس کی وجہ سے وہ مجھے ہر دفعہ کسی نہ کسی بہانے سے مجھے میرے میکے اس وجہ سے چھوڑ کے جاتے تھے کہ یہ خود منہ سے طلاق مانگے, ہم نے اسے نہیں ایسے ذلیل کر کے طلاق دینی ہے, ایسے نہیں طلاق دینی, تو یہ خود منہ سے طلاق مانگے تاکہ ہمیں جو سامان وغیرہ ہے اور جو حق مہر ہے اور جو زیور وغیرہ ہے وہ نہ دینا پڑے. آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اب آپ اپنے پیرنٹس کی طرف ہو؟ جی میں اپنے پیرنٹس کی طرف ہوں. اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو صدیقہ گھر واپس اپنی اماں ابا کے پاس واپس آئے ہوئے؟ 3 سال. مجھے وہ ہر 8 مہینے کے بعد 9 مہینے کے بعد صلح کر لیتے تھے, پھر کسی نہ کسی بہانے سے مجھے بھیج دیتے تھے. اب 4 ماہ میرے ساتھ رہے ہیں, علیحدہ رینٹ پہ لے کے انہوں نے میرا سامان اپنے گھر والوں سے بہانے سے منگوا کے پھر مجھے 4 مہینے رینٹ پہ علیحدہ رہ کے تو پھر مجھے اب وہ بنا بتائے وہ سعودیہ چلے گئے ہیں. لیکن بی بی آپ خود کیا چاہتی ہیں؟ آپ خود کیا چاہتی ہیں؟ جو سچویشن آپ دیکھ رہی ہیں اس کے اندر آپ چاہتی ہیں اس کے ساتھ رہنا یا رہنا نہیں چاہتی ہیں؟ اگر وہ مجھے فرض کیا, اگر وہ مجھے اچھی طرح سے رکھ سکتے ہیں, یعنی کہ وہ مجھے جو بھی میرے حقوق پورے ہوتے ہیں وہ دور رہ کے تو نہیں. اچھا آپ اس میں گھر پہ بیٹھے بیٹھے نا ایک نان نفقے کا جو ہے لیگل نوٹس بھی دے سکتی ہیں, ساتھ ساتھ آپ کیس داخل کر سکتی ہیں نان نفقے کا, ٹھیک ہے؟ اس کے اندر نان نفقے کا کیس, مینٹیننس کا کیس داخل کریں گی تو اگر آپ کے ہسبینڈ کو لگے گا کہ ہاں ٹھیک ہے جی آپ ایک پریشر ڈال رہی ہیں, اس سے اپنا جو ہے نان نفقہ مانگ رہی ہیں, تو ہو سکتا ہے وہ پھر اس چیز میں پریشر میں آ کے آپ کو خود سے طلاق بھی دے دے, ٹھیک ہے؟ اور اگر نہیں دے گا تو آپ اس کیس کو پروسیڈ کیجئے. آپ اگر رہنا چاہتی ہیں اس کے ساتھ تو ضرور رہیے. یہ چیز زبردستی کے رشتے نہیں ہے, یہ طلاق یا خلا جو محبت کا رشتہ ہے, محبت کا رشتہ. اچھا کال بھی ساتھ میں نان نفقے کا بھی اب میں آگے جا کے سوال پوچھوں گی. نیکسٹ کالر ساتھ ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں اسما بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی اسما کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میرے ہسبینڈ نے مجھے 1 سال ہوا ڈیورس دیا, لیکن انہوں نے مجھے واٹس ایپ پہ ڈیورس بھیجی ہے. واٹس ایپ پہ ڈیورس بھیجی ہے؟ واٹس ایپ پہ بھیجی ہے, اور اس کے بعد سے انہوں نے مطلب کہ مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھا, میرا نام نفقہ نہیں دیا اور مطلب کہ میرا حق مہر نہیں دیا, اور بس وہ, اور نہ انہوں نے یونین کونسل میں جمع کروایا, اور ابھی تک میرا ان کے شناختی کا ٹیسٹ کروانے میں گئی تھی. اسما آپ کے ایک سوال, آپ کے ہسبینڈ کیا پاکستان میں ہی ہوتے ہیں, کراچی میں ہی ہوتے ہیں؟ جی پاکستان میں ہی ہوتے ہیں. پاکستان میں ہی ہوتے ہیں. انہوں نے مجھے پیپر نہیں دیے ابھی تک. اچھا واٹس ایپ کیا تو طلاق نامہ پورا لکھا ہوا تھا جو کہ واٹس ایپ کیا یا میسج میں طلاق کی ہے؟ ہاں یا میسج. جی میسج بس انہوں نے وہی کہا کہ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں, 3 دفعہ انہوں نے لکھ کے بھیجا جس طرح وہ بھیج دیتے ہیں طلاق, لیکن نہ انہوں نے منہ سے بولا نہ مجھے آج تک پیپر بھی 1 سال ہو گیا. اچھا اس کے اندر یہ ہو صحیح, میں اس کا ایک اور کال لیتی ہوں لیکن اس کا جواب بریک کے بعد لیں گے. ایک اور کال لے کے مجھے بریک کی طرف جانا ہے, پھر انشاءاللہ پوری ڈسکشن کریں گے. نیکسٹ کالر ساتھ ہے. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی مرتضیٰ گیلانی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی گیلانی صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ یہ مولانا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اگر ایک مرد اپنی بیوی کو 3 دفعہ ایک ہی ٹائم میں طلاق دے دے ایک ہی وقت پہ, تو کیا 1 طلاق واقع ہوگی یا 3 طلاقیں اکٹھی واقع ہو جائیں گی؟ اور دوسرا سوال یہ کہ کیا ورکنگ لیڈی کے لیے معاشرے میں کس قسم کا لباس اسلامی جائز ہے؟ صحیح, ٹھیک ہے. بہت شکریہ گیلانی بھائی آپ کی کال کا. ہم ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں اور بریک کے بعد پھر جیسے ہمارے پہلے کالر کا فون آیا تھا تو ہم ان کی بات سے شروع کریں گے. کہیں مزہ آئے گا بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج کا ٹاپک بہت ہی زیادہ حساس ہے. بہت ساری جو خواتین ہمیں دیکھ رہی ہیں, بہت سارے بھائی جیسے میں پہلے بھی کالز آئیں, آپ لوگ بھی اپنا مسئلہ ہمارے سامنے رکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس بہترین یہاں پہ پینلسٹ علماء کا موجود ہے, ہمارے پاس یہاں پر لائر بھی ہیں جن سے آپ قانونی مدد بھی لے سکتے ہیں. اور وہی بات کہ اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ اپنی شناخت سامنے لے کر آئیں تو کوئی فرضی نام استعمال کر کے بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ابھی جیسے لاسٹ ایک کال آئی تھی جس میں ہماری بہن ہمیں کہہ رہی تھی کہ ان کے میاں نے واٹس ایپ پہ طلاق بھیجی.
وہ 3 دفعہ واٹس ایپ پہ، وہ بھی کوئی ایسا نہیں کہ کوئی پیپر کی انہوں نے پکچر لے کے انہوں نے میسج کرتے ہوئے لکھا کہ میری طرف سے تمہیں طلاق ہے. تو کیا اس سے طلاق ہو گئی؟ گردی صاحب یہ سمجھیں کہ یہ طلاق کا ایک نظام ہے. ابھی آپ سوال بھی کیا تھا تھوڑی دیر پہلے، تو میں نے اس کی شراب کی مثال دی تھی کہ شراب جیسے حرام ہے، اللہ جل جلالہ نے قرآن حکیم میں اس کا بیان فرمایا ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے اس کی حرمت ثابت ہے. اور جب نبی علیہ السلام نے وہ منع فرمایا، حکم الہی آ گیا، تو جو لوگ شراب پیتے تھے انہوں نے اپنے مٹکے اٹھا کے باہر پھینک دیے. تو مدینہ منورہ کی گلیوں کی جو نالیاں تھیں ان میں شراب ایسی بہتی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا ہے. اس طریقے سے لوگوں نے جو ہے نا قربانی دی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا جو دین ہے اس میں شراب حرام ہے. لیکن میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ دیکھیں ہمارا اسلامی ملک ہے، اس میں شراب بنایا بھی جاتا ہے، پیا بھی جاتا ہے، فروخت بھی کیا جاتا ہے. تو جس طریقے سے یہ کام ہوتے ہیں، تو اس لیے اللہ کے رسول نے طلاق دینے سے بہت احتیاط کا حکم فرمایا ہے. اس کے باوجود لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے، تجاوز کرتے ہیں اور بہت عجلت میں جو ہے وہ طلاق دے دیتے ہیں. اب رہ گیا مسئلہ کہ یہ ان کے میاں نے جو ہے نا وہ طلاق دی ہے، تو وہ لکھ کے دی ہے اس پہ جو ہے نا واٹس ایپ پہ، تو وہ جو طلاق دی ہے تو وہ آدمی لکھ کے دے یا زبان سے کہے، یہ سارا اسی کے حکم میں ہوتا ہے. اگر اس نے لکھ کے دی ہے اور یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اسی نے کیا ہے اور وہ اس کا اقراری ہے، تو وہ طلاق جو ہے نا وہ ہو جائے گی. اب مسئلہ ایک اور صاحب کا بھی درمیان میں آیا تھا، تو جو آدمی ایک طلاق دے گا تو اس کو موقع ملتا ہے، اور ایسا ہی دینا چاہیے جیسے انہوں نے بھی اپنی گفتگو میں نبی علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا، وہ یہ بات کہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ طلاق جو ہے نا قسطوں میں دو، اس طریقے سے جو ہے نا. تو وہ طلاق دینے میں آدمی کو قسطوں میں موقع ملتا ہے کہ دوبارہ صلح کی طرف اگر آپ راضی ہو سکتے ہیں. لیکن جب یہ ایک آدمی 3 طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس میں موقع ختم ہو جاتا ہے. گردی صاحب اگر میسج پہ بھی انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا ایک سال سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، تو اب اگر وہ اس نے 1 طلاق لکھی ہے تو وہ 1 طلاق ہو جائے گی. اگر 2 طلاق لکھی ہے تو 2 ہو جائیں گی، اور اگر 3 طلاق لکھی ہے تو 3 طلاقیں ہو جائیں گی. اس کا کوئی حل جو ہے وہ ہماری فقہ میں نہیں ہے. یہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی 3 طلاق دے گا تو وہ طلاق ہو جائے گی. بلکہ ہماری فقہ، ہماری امام شافعی کی فقہ اور امام احمد بن حنبل کی فقہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا فقہ مالکی جو ہے یہ ان میں ہے. اب کچھ لوگ ہیں ایسی ہیں جو وہ جو روایات پیش کرتے ہیں تو ان روایات کو وہ ترجیح دے کے فقہ کے اوپر جو ہے نا وہ غالب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ وہ روایات ہیں جو اپنی بنیاد کے لحاظ سے کمزور ہیں اور ائمہ فقہ نے ان کو قبول نہیں کیا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی آدمی 3 طلاق دے گا تو وہ بھی ہو جائے گی، 3 ہی ہو جائیں گی. اور اگر کسی نے زبان سے دی ہیں تو بھی ہو جائیں گی، اور اگر لکھ کے دی ہیں تو بھی ہو جائیں گی، اور اگر کسی اور طریقے سے جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ علامہ حسین مسعودی صاحب بھی، انہوں نے ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے. علامہ صاحب ویلکم ٹو دا شو. اور آپ مجھے بتائیے کہ فقہ جعفریہ میں تو طلاق کا جو پروسیس ہے کسی کو طلاق دینا وہ تو کافی مختلف ہے کہ وہ ایک ساتھ 3 طلاقیں ہونا ہی ناممکن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلیہ وآلہ وصحبہ اجمعین. دیکھیے طلاق کا موضوع جو ہے وہ تھوڑا سا عالم اسلام میں تھوڑا گھمبیر ضرور ہے. اس بات کو ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ بہت واضح طور پر اس کے مسائل نہیں آئے، اور قرآن سے جو اخذ کیا گیا، احادیث سے جو اخذ کیا گیا، تو اس کے مطابق پھر علماء اسلام میں مختلف نظریات سامنے آئے ہیں. اور اس میں فقہ جعفری کے لحاظ سے جو ہے ائمہ معصومین کی جو روایات اور احادیث کے مطابق کہ جو قرآن مجید سے جتنی بھی آیتیں اس بات پہ روایت آئی ہیں، درایت کرتی ہیں، اس میں یعنی مجلس کا تھوڑا سا ایک فرق ہے. یعنی بنیادی قوانین تمام عالم اسلام کے، تمام مکاتب فکر کے، چاہے وہ شافعی ہو، چاہے وہ مالکی ہو، چاہے وہ حنبلی ہو، چاہے وہ حنفی ہو، سب میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جو اصولی چیزیں ہیں اسلام کی، اس میں کہیں کسی فقہ کا کوئی اختلاف نہیں. فقہی اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ تفقہ فی الدین، کہ دین کے اندر آپ تفقہ کریں اور پھر اس کو غور و فکر کر کے احادیث و روایات و عقل و درایات وغیرہ کے ذریعے سے ایک فتویٰ جو مفتی، چونکہ مفتی کا جو فتویٰ ہوتا ہے وہ شارع مقدس کا بعینہ ہی فتویٰ نہیں ہے،
बल्कि वो शारे मुक़द्दस के अहकामात के ज़रिए से, यानी वो कुरान, हदीस, अक़ल, इज्मा वग़ैरह वग़ैरह, ठीक है, जो भी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं, तो उससे एक चीज़ को इस्तेंबात करता है और फिर एक फ़तवा देता है। उसमें इम्कान मौजूद है कि सही भी हो और गलती का भी इम्कान, अगरचे कि उसके लिए अजर दोनों सूरत में है, वो एक अलग बहस है, वो हमारा अभी चूँकि मौजू नहीं है। लेकिन तलाक़ के अंदर आकर के फिर चूँकि इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ हुआ है कि अब तलाक़ जो है वो 3 तलाक़, यानी एक तलाक़ रिजी है। अब तलाक़ की भी फिर बहुत सारी किस्में हैं, मुख्तलिफ़ हवालों से उलमा ने उसकी तक़सीम बंदी की है। लेकिन बात यह है कि जो मारूफ़ तरीन तलाक़ जिसको हम रिजी और बाइन में लेके आते हैं, तो इसमें एक मामूली सा फ़र्क है। रिजी का मतलब ही ये है कि जिसके अंदर रुजू का इम्कान मौजूद हो, और बाइन यानी गोया अब उसमें रुजू का। तलाक का बोला साहब, और मुख्तसर कर दूं ताकि सामीन के लिए वाज़े हो जाए, असल में ये थोड़ा सा गंभीर हो गया, मुझे उसका अंदाज़ा है, लेकिन क्या किया जाए कि ये एक इल्मी बहस है, इसीलिए मैंने कहा कि इसको बहुत ज़्यादा आम में और अवामुन्नास में नहीं आना चाहिए, ये उलमा के दरमियान रहना चाहिए। मगर मेन बात ये है कि जी हाँ, अहले तशय्यो के यहाँ फ़िक़्ह जाफ़री के अंदर इमाम जाफ़र सादिक़ के मकतब में जो तलाक़ का तरीक़ेकार है, यानी बहुत आसान, यूँ कहिए, मैं आम फहम ज़मान के लिए कहूँगा कि हमारे यहाँ दोस्ती करने के लिए किसी गवाह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तलाक़ के लिए और इख्तलाफ के लिए गवाह भी होना चाहिए कि इख्तलाफ किस नौइयत का है और किस तरह वाक़ हुआ है। फिर उसकी मज़ीद शराइत हैं, ये भी नहीं है कि गुस्से की हालत में तलाक़ दे दी जाए तो तलाक़ हो जाएगी, नहीं, हमारे यहाँ गुस्से की हालत में तलाक़ नहीं है। फिर ये कि कंडीशंस हैं, आया बच्ची किस कंडीशन में थी उस वक्त, क्या वो उस कंडीशन में थी कि उसके ऊपर तलाक़ का इतलाक़ होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। तो अगर वो उस कंडीशन में नहीं है, अब उसकी कंडीशनों में मैं नहीं जाऊंगा, अगर किसी को सवाल करना होगा तो उसका जवाब दे दिया जाएगा, लेकिन वो इस कंडीशन में नहीं है कि उसको लेकिन अल्लामा साहब, जैसे अभी जिन बहन की हमें कॉल आई थी और अगर वो फ़िक़्ह जाफ़री से ताल्लुक़ रखती हो तो उनके हस्बैंड ने उनको 3 बार मैसेज में तलाक दे दी हो, तो क्या वो तलाक उसको कंसिडर करें? नहीं, मैंने अर्ज़ किया कि फ़िक़्ह जाफ़री के अंदर एक बात ये भी वाज़ेह कर दी जाए कि फ़िक़्ह जाफ़रिया में लिखने से तो तलाक होगी ही नहीं, चाहे कोर्ट लिख दे, जब तक कि अपनी ज़बान से इकरार ना हो। ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में तो आएगा तहरीर, लेकिन क्या है, ये असल में नहीं, असल तो उसको ज़बान से जारी करना पड़ेगा, चाहे वो खुद करे या उसका वकील करे। जी जी, कानूनी तौर पे अगर एक चीज़ थोड़ी क्लियर कर दें कि अगर किसी को इस तरह से व्हाट्सएप पे जो है तलाक मिलती है, ठीक है, उसी नंबर से आती है जो उसका हस्बैंड है, अगर उसका हस्बैंड उसे तलाक देता है तो उसे चाहिए यूनियन काउंसिल के अंदर जाए और एक एप्लीकेशन दे अपने एरिया की यूनियन काउंसिल में कि मेरे हस्बैंड से मुझे तलाक रिसीव हुई है इस व्हाट्सएप पे, इसकी सूरत में, ठीक है। उन बेसिस पे वो वहाँ पे उसको नोटिस सर्व किया जाएगा, उसके हस्बैंड को नोटिस सर्व किया जाएगा, उससे पूछा जाएगा, अगर वो कहता है डिनाई करता है तो डिनाई करने पे फिर उसको चाहिए कि वो जाके एक फ़तवा ले ले मौलवी साहब से, मौलवी साहब से फ़तवा लेकर उसको ये लगता है कि अगर उसका फ़िक़्ह हनफिया से ताल्लुक़ है और उसकी वो तलाक वाक़ई हो गई है, वो फ़तवा क्या कहता है, उसके अकॉर्डिंग वो जाके खुला का केस भी दाखिल कर सकती है। और अगर उसके निकाह नामे में तलाक देने का हक़ तफ़वीज़ किया गया तो यूनियन काउंसिल के ज़रिए भी तलाक ले सकती है और अपनी मेंटेनेंस। कॉलर साथ है, काफ़ी देर से वेट करें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, फहमीदा। जी फहमीदा जी, क्या पूछना चाहेंगी? मेरे भाई का मसला है। जी जी बाजी, इस तरह है कि वो बस तकरीबन 15 साल से 16 साल से भाभी को सिर्फ यही कहता रहता है कि मैंने नहीं रखना, मैंने नहीं रखना, और फिर वो 6-7 महीने के बाद मैके से वापस आ जाती है, फिर वही हाल, फिर उसी तरीके से, यानी मुंह से तलाक बोला नहीं है, बस यही कहता है कि जाओ आप घर जाके बैठो, मैंने नहीं रखना। ठीक है, तो मैं फ़िक़्ह हनफिया के मुताबिक पूछना चाहती हूँ शरई इनके लिए क्या है? सही, ठीक है फहमीदा, हम आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं सैरिश बात कर रही हूँ कराची से। जी सैरिश, क्या पूछना चाहेंगी? जी, मुझे 2 दिन पहले मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन पे डिवोर्स दी है, तो क्या वो मेरी डिवोर्स हो गई है? 3 बार उन्होंने मुझे ये लफ्ज़ कहा है। सैरिश, आप कौन से मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखती हैं, कौन से फ़िक्र से ताल्लुक़ रखती हैं आप? जी, आप कौन से फ़िक्र से ताल्लुक़ रखती हैं? आप किन से रहनुमाई लेना चाहेंगी? हमारे पास फ़िक्र जाफिया, हमारे पास फ़िक्र जाफिया। जी जी, मैं मौलवी साहब से पूछना चाह रही हूँ इद्दत के बारे में। अच्छा, आप इद्दत के बारे में?
عدت کے بارے میں کہ یہ عدت کیا ہے. کافی لوگ کہتے ہیں کہ 90 دن کی عدت ہوتی ہے, کافی لوگ کہتے ہیں کہ جی باہر نہیں نکلنا چاہیے لڑکیوں کو, تو غیر مرد کے سامنے نہیں آنا چاہیے, رشتہ داروں کے سامنے نہیں جانا چاہیے. تو پلیز یہ مجھے صحیح عدت کے بارے میں. سہرش, میں نے آپ کے بالکل کوشچن جو وہ نوٹ کر لیا ہے تاکہ پوچھ سکوں. کلیئر نہیں کر رہی. ہاں فقہ, آپ اپنا فقہ بتا دیں گی نا کہ آپ سنی ہیں, آپ شیعہ فقہ سے تعلق ہے نا, تو زیادہ اچھا آپ کو جواب مل جائے میرے خیال سے. لیکن خیر آپ انہوں نے طلاق کی بات کر لی تو ہم اس کو آگے سے ہم اس سے پھر عزت کا بارے میں جانیں گے. نیکسٹ کالر ساتھ ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. ہلو جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. باجی میرے میاں نے نا آج سے 6 ماہ پہلے ہماری لڑائی ہوئی تھی, تو اس وقت غصے میں مجھے طلاق دی, لیکن اسی ٹائم صلح ہو گئی تھی. اور پھر آج سے 20 دن پہلے وہ سعودیہ چلے گئے ہیں. سعودیہ جا کے فون پہ پھر وہ مجھ سے لڑ پڑے اور فون پہ مجھے طلاق دوسری بھی دے دی. کیا وہ طلاق آیا وہ 6 ماہ بعد والی آتی ہے بیچ, 2 طلاقیں ہو گئی ہیں یا پھر یہ ایک ہی ہے؟ وہ کہتا ہے میری طرف سے تو طلاق ہی طلاق, میں نے پہلے بھی دی تھی اور اب بھی طلاق ہو گئی ہے. کیا یہ وہ, اور کہتا ہے کہ تیسری طلاق خود ہی ہو جائے گی آج سے 1 ماہ بعد. کیا یہ اچھا انہوں نے آپ کو 2 طلاقیں دی ہیں, تو تیسری طلاق کا انہوں نے کہا کہ وہ خود ہی ہو جائے گی, یا پھر انہوں نے تیسری طلاق بھی آپ کو دی ہے؟ نہیں, پہلے 6 ماہ بعد پہلے لڑائی ہوئی تھی نا ہماری, تو اس وقت طلاق دی تھی, تو اسی ٹائم صلح بھی ہو گئی تھی. میں 6 ماہ ادھر رہ کے آئی ہوں, پھر وہ سعودیہ چلے گئے ہیں, تو ادھر 20 دن پہلے مجھے طلاق, فون میں 1 طلاق پھر بولی. میں پوچھ رہی ہوں کہ وہ طلاق جو پہلی 6 ماہ بعد والی وہ بھی 2 بنتی ہیں, یا یہ جو اب دیے 1, یہ پوچھ رہی ہوں میں. ان کا بھی فقہ پوچھنا ہے. صحیح سے تعلق رکھتی ہیں. صحیح, چلیں ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کی کال کا. ہمارے سے نیکسٹ کالر ہے تاکہ میں جواب لوں, پھر میں ڈاکٹر جی ایک اور کالر. جی السلام علیکم جی. ہلو وعلیکم السلام, کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہے جی میں ٹھیک ہوں. بھائی کون بات کر رہے ہیں آپ؟ ملک فاروق بول رہا ہوں گجرانوالہ کینٹ سے. جی ملک صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ اچھا ایسے مسئلہ ہے سسٹر کہ ایک نا میری عزیزہ ہے, تو انہوں نے نا کچھ عرصہ قبل کو 3 سال قبل ایک پرسن سے شادی کی. انہوں نے اپنے طلاق, پہلی بیوی کی طلاق کے کاغذات ان کو دیے کہ یہ میں طلاق اس کو دے چکا ہوں, باقاعدہ ان کو کاغذات دیے کہ یہ طلاق ہو گئی ہے. پھر انہوں نے یہ کیا کہ اب تقریباً 3 سال بعد وہ اسی بیوی کو واپس لے آئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری طلاق نہیں ہوئی تھی, میں نے رجسٹرڈ نہیں کروائی تھی, طلاق نہیں ہوئی تھی. کچھ 4 سال کے گیپ کے بعد وہ پرسن اس خاتون کو واپس لے کے آ گئے ہیں. تو اب وہ بیچاری جو میری عزیزہ ہیں وہ بہت پریشان ہیں. میں ملک بھائی مجھے بتائیں کہ جو آپ کی عزیزہ کو ان کے ہسبینڈ نے 3 طلاقیں دی تھی؟ جی 3 طلاقیں باقاعدہ وہ ریٹن فارم میں موجود ہے. کہتے رجسٹرڈ نہیں تھی, طلاق نامہ تھا, ڈیورس ڈیڈ بنی ہوئی تھی, طلاق نامہ تھا یہ پورا. جی ایسے نا ہاتھ سے لکھا ہوئے 2 پیپر تھا, ہاتھ سے لکھا ہوا پیپر تھا, اور اس کے بعد 3 سال بعد واپس لے گئے ان کو. سنت اہل سنت ہے, اہل تشیع ہے. ہاں کون سے فقہ سے تعلق ہے ضروری ہے. ملک بھائی آپ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں, لائن ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا ایک اور کال لینے کے بعد ساتھ ہی شروع کریں گے. جی ایک اور کالر بھی ہے, میں لاسٹ کالر لے لوں تاکہ پھر میری ڈسکشن پھر آگے چلیں میں ابھی کال لے رہی. اچھا سب سے پہلے جیسے فہمیدہ صاحبہ کا فون تھا اور وہ کہہ رہی تھی کہ ان کے بھائی جو ہیں وہ اپنی بیگم سے کہتے ہیں, ان کی بھابھی کو کہتے ہیں میں نے تمہیں نہیں رکھنا, چھوڑ بھی آتے نہیں رکھنا. جیسے ایک پہلے ہمارے بھائی کا بھی فون آیا تھا اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا اسے طلاق ہو سکتی ہے, کہ ہو جائے گی, کہ اگر میں اپنی بیوی سے کہوں کہ نہیں مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا, میں تمہیں طلاق دے دوں گا, تو کیا یہ بھی اس سے بھی طلاق ہو جاتی ہے؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, صرف یہ کہنے سے میں طلاق دے دوں گا طلاق نہیں ہوگی. یہ کہنے سے طلاق ہو جائے گی میں نے تمہیں طلاق دے دی, اس پہ تو طلاق ہو جائے گی. یہ ماضی اور مستقبل کا مسئلہ ہے. ایک کام یہ میں کروں گا, ایک یہ میں نے کر دیا ہے, اس میں طلاق نہیں ہوگی. سمجھ بات؟ جی. دوسری بات یہ کہ ٹیلی فون پر طلاق دینے سے طلاق ہو جائے گی, واٹس ایپ پر کسی صورت میں بھی ہاتھ سے لکھ کے دینے سے بھی طلاق ہو جاتی ہے ہمارے مسلک اہل سنت والجماعت میں. یعنی اس میں تمام فقہ حنیفیہ متفقہ طور پر اس کو طلاق گردانتے ہیں, متفقہ فیصلہ ہے. لیکن وہ جو طلاق دوں گا طلاق دے دو, اس ڈیمانڈ پہ طلاق نہیں ہوتی ہے. اب رہا سوال وہ جو بیچ میں آیا ہے کہ وہ بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں, رکھنا نہیں چاہتے, وہ اذیت دے رہے ہیں کہ خود وہ طلاق ڈیمانڈ کرے, یہ طلاق دیں یا خلا لے لیں تاکہ وہ جہیز واپس نہ کرنا پڑے, مہر واپس کرنا نہ پڑے. ایسی صورت میں پہلا شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ تمام دونوں فریقوں کے بڑے لوگ مل کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں, جیسے قرآن کریم میں واضح ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کا.
اگر اس میں بھی وہ ناکام ہو جاتے ہیں ایسی صورت میں جو عورت کا حق خلا ہے وہ استعمال کر سکتی ہے. جیسے ابھی جن خاتون نے بتایا کہ ان کے ہسبینڈ کو سعودیہ جا کے دوسری طلاق دے دی, پھر وہ کیا وہ اب یہاں پر اب یہ طلاق جو پہلی دی گئی تھی وہ وجود اپنا باقی رکھے گی, جب دوسری دی ہے وہ بھی اپنی جگہ وجود باقی رکھے گی, تیسری ابھی معلق ہے, جب دیں گے تو واقع ہوگی, نہ دیں گے تو ابھی 2 ہی طلاق شمار ہوگی ان کی. صحیح, ٹھیک ہے. آپ کیا مسعودی صاحب, آپ اس میں کیا پوائنٹ پہ ایڈ کرنا چاہیے؟ بات فضل صاحب نے بھی بڑی وضاحت کے ساتھ دے دی. سب سے پہلی چیز تو ایک یہ ہے کہ وہی مسئلہ تھوڑا سا فقہ کا آ جاتا ہے. میں نے پہلے عرض کر دیا کہ فقہ جعفری کے لحاظ سے لکھنے سے طلاق کبھی بھی نہیں ہوگی جب تک دو گواہان کی موجودگی میں نہ ہو. دوسری بات یہ کہ یہ جو نوٹس کو طلاق سمجھ لیا جاتا ہے, یہ ایک معاشرے میں بھی رائج چیز ہے. نوٹس ہوتا ہے, وہ فیصلہ نہیں ہوتا ہے. نوٹس کے اندر کیا ہے, وہ نوٹس ہے یا فیصلہ سنایا گیا. نوٹس کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں اختلاف ہو گیا ہے, کہیں وہ دور بیٹھے ہیں, مثلا لڑکی اپنے گھر میں ہے, لڑکا اپنے گھر پہ ہے, دونوں کا 2 سال سے رابطہ نہیں ہے, تو پہلا ایک نوٹس مثلا صرف کیا گیا. یہ اور چیز ہے کہ نوٹس صرف کیا گیا کہ جی آئیے بیٹھیے اور مسئلے کو حل کیجیے. یہ عبارت پہ وہی وضاحت کر رہا تھا جی. اور اگر نہیں, اس نے فقہ حنفی کے لحاظ سے اس نے لکھ کر کے بھیج دیا کہ میں نے طلاق دی, تو وہ تو پھر طلاق ہو جائے گی. 1 لکھی ہے تو فقہ حنفی کے لحاظ سے 1 طلاق ہوگی, 2 لکھی ہے تو 2 ہوگی, اور 3 لکھی ہے تو بائن ہو جائے گی. لیکن فقہ جعفری کے لحاظ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ 50 دفعہ بھی آپ لکھ دیجئے, 100 دفعہ بھی لکھ دیجئے آپ, وہ فعل ایک ہی شمار ہوگا, ایک اس میں. کیونکہ طہر کا لفظ ہے, اور پھر وہ ایک علیحدہ بحث آ جاتی ہے کہ جناب 1 طلاق, 2 طلاق, 3 طلاق. 3 کے بعد وہ جو بحث چھڑ جاتی ہے فوراً ہی ایک دم شروع میں, وہ تیسری طلاق کے بعد کا مسئلہ ہے. اس کی پریشانی سے نکلا جائے باہر. اور اگر ہوگی طلاق, جیسے خاتون کا فون آیا تھا, وہ عدت کے بارے میں غزیز صاحب سوال پوچھنا چاہ رہی تھی. وہ عدت جو ہوتی ہے, اصل میں عدت میں یہ ہوتا ہے کہ ذرا اپنے آپ کو اپنے گھر تک محدود رکھنا پڑتا ہے, اور اس کا زیادہ تر تعلق جو ہے نا اس عدت سے ہوتا ہے جب شوہر اس کا فوت ہو جائے جو ہے. جی جی. اور یہ دوسری عدت بھی گزارنی ہوتی ہے, تو یہ اس میں اپنے کام کاج میں یہ وہ مطلب شرکت کر سکتی ہے, یعنی کہ گھر سے باہر ہے. لیکن وہ والی عدت جو ہے وہ لازمی جو ہے وہ گزارنا پڑتا ہے. اس میں وہ نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ اس عدت کے بارے میں نکاح تو اس میں بھی نہیں کر سکتی, اس میں بھی نہیں کر سکتی. ایگزیکٹلی بات کر رہی ہوں کہ اس میں بھی نکاح نہیں ہے. میں نے صحیح فرمایا, لیکن اس میں کچھ شروط و وجود ہیں جی. طلاق کی عدت میں بھی اور وفات کی عدت بھی. ٹھیک ہے, وفات کی عدت تو زیادہ ہوتی ہے. ان دونوں عدتوں کے بارے میں سوال پوچھوں گی. نیوز بریک کا ٹائم آ رہا ہے. میں فضل صاحب آپ سے مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد جو یہاں پہ خواتین ہماری عمر بیٹھی ان سے بھی پوچھیں گے, کہیں مجھے آئے گا. بریک کے بعد ملتے ہیں. جی میں بالکل آؤں گی. جی بریک کے بعد آتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اپنے روزے پہ مجھ کو بلا لیجئے یا رسول خدا, یا رسول خدا. یوں میرے درد دل کی دوا کیجئے یا رسول خدا, یا رسول خدا. اور مجھ کو اذن حضوری ہو بہر کرم, اپنی آنکھوں سے چوموں در محترم. میرا سویا مقدر جگا دیجئے یا رسول خدا, یا رسول
خدا اور آپ کے شہر کی روشنی دیکھ لوں موت سے پہلے یہ زندگی دیکھ لوں مجھ گناہگار کو نہ سزا دیجئے یا رسول خدا یا رسول خدا اور میرے آقا یہ ہے زندگی مختصر جانے کب ہو نصیب آپ کا مجھ کو در میرے آقا یہ ہے زندگی مختصر جانے کب ہو نصیب آپ کا مجھ کو در خواب تعبیر سے اب ملا دیجئے یا رسول خدا 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 یا رسول خدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ. ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں معروف نعت خوان سیدہ رباب علی جنہوں نے بہت ہی پیارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل میں یہ شان جو ان کی یہ نعت انہوں نے پیش کی ہے. جزاک اللہ. اللہ ایسی زبانیں سلامت رکھے اور اللہ یہ ذکر سلامت رکھے اور اللہ پاک اس ذکر کے صدقے میں ہماری مشکلات کو دور کرے. اور ہم جس ٹاپک پہ تھے اپنے ٹاپک پہ واپس آئیں گے اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی ہیلو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بہن بات کر رہی ہیں؟ جی میں فائزہ بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. جی فائزہ کیا پوچھنا چاہو گے؟ جی سب کو میری طرف سے السلام علیکم. جی وعلیکم. اور ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے اور بہت اویئرنیس مل رہی ہے. بہت شکریہ. اور میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا جی فائزہ کہ میرے شوہر نے 2 سال ہو گیا مجھے طلاق دی تھی اور میرے منہ کے اوپر انہوں نے 3 دفعہ کہا تھا. اس ٹائم ان کی بہن اور بہو اور میری بیٹی بھی تھی. اب وہ کہتے ہیں کہ طلاق تو ہو چکی ہے لیکن کہتے ہیں ہم نے سعودی عرب میں مفتی سے پتہ کروایا تو وہ کہتے ہیں 3 طلاق دو تو 1 ہوتی ہے. اچھا کہ اس بارے میں میری رہنمائی کریں آپ. ٹھیک ہے. اچھا فائزہ جب چلیں پہلے ہم آپ کا جواب لے لیتے ہیں. اور آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں جب آپ کے میاں نے آپ کو طلاق دی تھی تو آپ کی بیٹی بھی وہاں پہ موجود تھی؟ جی میری بیٹی بھی تھی, میرے شوہر کی بہن بھی موجود تھی اور جو نند آئی ہوئی تھی اس کی آگے سے بہو بھی موجود تھی. فقہ پوچھ لیں سے. فقہ پوچھ لوں. آپ مجھے فائزہ آپ پلیز مجھے اپنا فقہ بتا دیں. آپ کون سے فقہ سے تعلق رکھتی ہیں؟ جی میں اہل سنت سے میرا آپ اہل سنت سے ہماری بہن کا تعلق ہے. بہت شکریہ فائزہ آپ کی کال کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہل سنت والجماعت کے چاروں ائمہ امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل, ان چاروں کا متفقہ اجتماعی فیصلہ ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں 3 طلاق دینے پر تینوں واقع ہو جائیں گی اور 3 ہی شمار ہوں گی. جیسے انہوں نے کہا کہ یہاں ایک وضاحت کرتے ہیں, اجازت ہے آپ کی؟ آپ کر سکتے ہیں. یہ جو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا نا کہ سعودی عرب ہم نے, یہ اس کی وجہ وہاں سے یہی فتویٰ آئے گا کیونکہ اہل حدیث جو ہیں وہ ایک مجلس میں, جیسے فقہ جعفری میں یہ ہے کہ ایک مجلس میں اگر 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ تکرار ہوتی ہے تو وہ ایک شمار ہوتی ہے, 2 یا 3 نہیں ہوتی ہے. یعنی تعدد قول جو ہے وہ تعدد فعل کا باعث نہیں بنتا ہے. یعنی کہ اگر آپ نے 3 بار طلاق بولا تو وہ کنسیڈر ایک بار.
ہاں تو وہ اہل حدیث جو ہے کیونکہ وہ بھی اس چیز کے قائل ہے کہ ایک مجلس میں اگر 2 3 4 مرتبہ کہہ دیا جائے تو وہ ایک طلاق ہوتی ہے. اس کے لحاظ سے انہوں نے ان کو فتویٰ بتایا ہے. جو بات کی ہے ڈاکٹر صاحب ان کی فقہ معلوم کر لیں, ان کی فقہ معلوم کرنے کے کیا پوچھ لیا تھا میں نے پوچھا تھا ابھی آپ نے پوچھا تھا انہوں نے یہ کہا تھا اہل سنت و جماعت ڈاکٹر صاحب نے اس کے حساب سے جواب دیا گیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لحاظ سے ان کے ہو جائے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, اور ہم بات کر رہے تھے جیسے میں مالک صاحب سیرشت کا فون آیا تھا تو وہ عدت کے حوالے سے جو سوال پوچھا چاہ رہے ہیں. عدت کے بارے میں فقہا کی بڑی تفصیلات موجود ہیں. مختصراً یہ ہے عدت طلاق کی بھی ہوتی ہے یا شوہر کے انتقال کے بعد بھی عدت ہوتی ہے, لیکن ہم اس کو کنفیوز نہیں کریں گے, ہم طلاق کی عدت کے حوالے سے ہی بات. طلاق کی عدت جو ہے 3 مہینے 10 دن ہیں. اس میں عورت بغیر ضرورت گھر سے نکل نہیں سکتی, لیکن اگر کوئی شرعی مجبوری ہے, شرعی مجبوری سے مراد یہ ہے وہ تنہا خاتون ہیں, ملازمت بھی کرتی ہیں اور کوئی روزگار کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے, ایسی صورت میں شریعت نے تھوڑی نرمی اختیار کی ہے. وہ جائے گی اپنا کام کر کے سیدھا گھر آئے گی, دیگر مصروفیات میں مصروف نہیں ہو سکتی ہیں, وہ اپنے آپ کو کہیں بھی مشغول نہیں کریں. ایک چیز آپ سے جی میں جاننا چاہوں گی کہ آپ میں کیا آپ کا پوائنٹ آف ویو اس میں ہے عدت کے حوالے سے؟ دیکھیں اس میں پھر شرائط خواتین کو بتا دی گئی ہیں کہ جیسے دوسری شادی کے حوالے سے سوچ بھی نہیں سکتی اس دوران, اور اب سادگی اختیار کریں گی, بلا وجہ بناؤ سنگھار نہیں کریں گی, سادہ لباس پہنیں گی اور خوشبو تک نہیں لگائیں گی. مطلب ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے تاکہ اگر کوئی حمل نمایاں ہونا ہو تو وہ ہو جائے گا 3 ماہ کے عرصے میں. یہ بڑی ریزن ہوتی ہے, لیکن جو شرائط عدت کی ہیں وہ اس کو فالو کرنا عورت کے لیے لازم ہے کہ ان شرائط کو فالو کرے اور رات کے اندھیرے سے پہلے وہ گھر آ جائے. ٹھیک ہے, قانونی چیز تھوڑی سی ہم کلیئر کر دیں. ہمارے یہاں بہت ساری طلاقیں جو ہو جاتی ہیں زبانی ہوتی ہیں, یا اگر ان رائٹنگ بھی دی جاتی ہیں تو ہم یونین کونسل کے اندر اسے جمع نہیں کرواتے. ٹھیک ہے, ہم ایک جس طرح ہماری ایک ہوتی ہے شادی ہوتی ہے اس کی رجسٹریشن ہوتی ہے, اسی طرح طلاق کی بھی رجسٹریشن ہوتی ہے کہ اگر طلاق کا کنفرمیشن سرٹیفکیٹ آپ یونین کونسل سے نہیں لیں گے اور آپ سیکنڈ میرج میں جا رہی ہوتی ہیں. بعض خواتین جیلیں بھری پڑی ہوئی ہیں ان خواتین سے جن خواتین نے جو ہے ان کو ان کے ہسبینڈ سے وربلی طلاق دے دی تھی, زبانی طلاق دے دی تھی. طلاق دینے کے بعد وہ اپنی عدت پوری کرتی ہیں, عدت پوری کرنے کے بعد جب وہ سیکنڈ میرج میں جاتی ہیں تو فرسٹ ہسبینڈ آ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ آپ تو میری وائف ہو, آپ کو تو میں نے کب طلاق دی, کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ جب ثبوت نہیں ہے کوئی اس کے پاس تو نیچرلی وہ اس پہ پھر اس کا زنا کا کیس کر دیتا ہے, حدود کا کیس کر دیتا ہے. پھر وہ اریسٹ ہو کے وہ کپل پورا جا کے اپنی جو باقی زندگی ہوتی ہے وہ جیل میں گزار رہا ہوتا ہے. تو تھوڑی سی یہ احتیاط کریں کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز کر لینا چاہیے, اگر کوئی ضرورت پوری ہو چکی ہے. بالکل, اس لیے کہ کوئی اگر زبانی طلاق دیتا ہے اور زبانی طلاق دینے کے بعد آپ یہ مت تصور کر کے بیٹھ جائیں کہ اب آپ نے گھر پہ بیٹھ کر اپنی عدت پوری کر کے آپ نے جیسے اگر آپ واٹس ایپ پہ بھی آپ کال میں بھی تو پھر آپ اس کو پراپر اس کو پیجز میں آپ اس کو لے کر آئیں, اس کا پرنٹ آؤٹ نکالیں. اگر ان کیس وہ اس سے ڈینائی کرتا ہے کہ کہتا ہے کہ نہیں جی, یونین کونسل میں آ کے ڈینائی کر دیتا ہے کہ نہیں میں نے تو اسے طلاق نہیں دی, تو سیکنڈ آپشن یہ کھلا ہے کہ آپ ڈیزولوشن آف میرج بائی وے آف کھلا کا سوٹ فائل کریں گے. فائل کر کے اس سے آپ اپنا جو ہے وہ لے سکتے ہیں حق کہ ہاں ٹھیک ہے طلاق تو واقع ہو چکی ہے, لیکن کیونکہ وہ اسے ڈینائی کر رہا ہے اس حوالے سے کہ آپ اس کو پراپر پھر اس کی سرٹیفکیشن کروا لیں. اگر اس نے تو کہا کہ آپ فارغ ہو چکا ہے لیکن کل کلا انتقام لینے کے لیے آپ کے پاس آئے تو پھر حدود آرڈیننس کی اس میں آپ کو بڑا ٹیکنیکل نقطہ اٹھایا سمیلہ نے, اور بڑا واقعی ٹیکنیکل ہے. بعض مرد جو ہے ایمان فروشی پہ اتر آتے ہیں اور وہ 3 طلاق دینے کے باوجود یعنی کفر کی راہ اختیار کرتے ہوئے تو میں نے طلاق نہیں دی ہے. تو شریعت کا حکم یہ ہے عورت نے اگر 3 طلاق اپنے کانوں سے سماعت کی ہے, سنا ہے, تو 3 طلاق واقع ہو جائے گی. اس عورت کو اس کے ساتھ رہنے کا حق نہیں ہے. اب چونکہ شوہر انکاری ہے, عورت کیا کرے, اس سلسلے میں خلا کا کیس فائل کرے. صحیح. کالر ہمارے ساتھ اس وقت. السلام علیکم جی. السلام علیکم. آواز. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ آپ کی سائرہ بات کر رہی ہیں فیصلہ اور پنجاب سے. جی سائرہ, کیا پوچھنا چاہو گے آپ؟ میں ذرا اپنی بہن کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. اس کے میاں نے نا اس کو نا طلاق دی ہے. جی جی. 3 بار طلاق دے دی ہے, لیکن اس کے 4 بچے ہیں. جی جی. دی اس نے غصے میں ہی ہے, لیکن وہ اپنا ساتھ دوبارہ رہنا چاہتی ہے. وہ کیسے رہ سکتی ہے؟ اچھا, وہ اب میاں چاہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ سے ان کے پاس آ جائیں اور پھر وہ 3 طلاق بھی چاہتے ہیں. میاں ہاں جی, میاں بھی شرمندہ ہیں اور وہ بھی رہنا چاہتی ہے. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. اچھا یہ 3 بار پھر کیا پھر وہ
نیکسٹ کال کہہ رہی ہے غصے میں طلاق دے دی ہے، لیکن اب وہ چاہتے ہیں کہ نہیں دوبارہ واپس آ جائیں. پھر سائرہ میں آپ کے سوال کا جواب ضرور لوں گی. نیکسٹ کالر ساتھ ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں سدرا بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی سدرا کیا پوچھنا چاہو گے؟ جی میرا ایک کوشچن ہے کہ میری سسٹر کا نکاح ہوا ہے. جی جی. تو اس میں حق مہر کے ساتھ ساتھ ایک شرط بھی رکھی گئی ہے کہ لڑکی کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ ایک مکان اس کے نام کیا جائے گا. جی جی. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں جو شرائط کے تحت لڑکی کے حق میں جو حق مہر کے علاوہ جو چیز دی جاتی ہے تو کیا طلاق یا خلا کی صورت میں وہ لڑکی اسے حاصل کر سکتی ہے؟ اچھا اگر کوئی پراپرٹی نام کر دیتے ہیں یا اس کی پراپرٹی کا ڈاکومنٹ ساری چیزیں لگاتے ہیں ساتھ تو وہ اس لڑکی کی پراپرٹی میں ہی کاؤنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے وہ خلا لینی ہو تو. لیکن اگر وہ گفٹ دیا جا رہا ہے دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر گفٹ لکھا ہوا ہے کہ وہ اسے گفٹ یا وہ حق مہر کے زمرے میں یا وہ حق مہر کے زمرے میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے تو دیا جاتا ہے. اور اگر ان کیس طلاق ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے وہ آپ کی ہی رہتی ہے. اگر خلا لیتے ہیں تو خلا میں پھر وڈرا کیا جاتا ہے اور جو اگر پراپرٹی دی ہے پیسے دی ہیں جیولری دی ہے تو وہ سب واپس کرنا پڑتا ہے. صحیح صحیح ٹھیک ہے ٹھیک ہے. سدرا آپ کو یہی پہ انہوں نے جواب بھی دے دیا. نیکسٹ کال بھی ساتھ اس کی بات میں حلالہ جی جی ایک چیز کی طرف یہ جو قانونی مسئلہ اور شرعی مسئلہ تھوڑا سا جی جی اس میں ایک چیز کی وضاحت اچھی ہو جائے گی کہ دیکھیے خلا میں بھی تمام فقہوں کی بات کر رہا ہوں اس وقت میں کسی خاص فقہ کی بات نہیں کر رہا. جی جی. خلا میں عام طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ لڑکی کو کچھ نہ کچھ دینا بہت ضروری ہے. نہیں بالکل ایسا نہیں. یہ اختیاری مسئلہ ہے آپشنل ہے کہ لڑکی خلا لینا چاہ رہی ہے. اس صورت کے اندر اگر لڑکا کچھ لیے بغیر بھی چھوڑنے کو تیار ہے شوہر جس کو کہتے ہیں آپ تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ لڑکی کچھ دے. ایون کھلا گرانٹ نہیں ہوتی اگر ریسٹور ہو جاتی ہے اگر مہر واپس نہیں ہوتا. جی 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 بھائی کہہ رہا ہوں اتنے پیار سے وہ طلاق دینے کے تیار ہے تو خلا کی نوبت کیوں آئے گی بھائی؟ اب بات یہ ہے کہ دیکھیں شریعت کے لحاظ سے جب ہم دیکھتے ہیں نا تو طلاق میں جو اسلامی روش ہونی چاہیے معذرت کے ساتھ وہ ہمارے معاشرے میں بالکل قطعاً پائی جاتی ہے. اس لیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم کو طلاق بھی دینا ہے تو تم کو اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے رحم دلی کرنا ہے. اس صورت میں بھی اپنے گھر میں رکھنا ہے. یہ جو معاملہ اٹھ گیا ہے اب ٹھیک ہے ہوتا یقیناً یہ واقعہ غصے کی بنیاد پر ہے مگر ہر غصے پر پھر معذرت کے ساتھ توڑ پھوڑ نہیں ہے بلکہ صبر و تحمل. بالکل. لیکن اگر اس غصے پہ یہ بھی ہے کہ اگر تم سونے کا ڈھیر بھی دے چکے ہو تو واپس نہ لو. یعنی جو کچھ دے چکے ہو دے دو. عزت سے اسے رخصت کرو لیکن اس کو فالو نہیں کیا. اچھا میں کال بعد میں لوں گی کیونکہ میرا ایک سوال وہی اٹکا ہوا ہے. لینے کہتے ہیں ایسے چھوڑنے جائیں اور گفٹ دے کے آئیں. جیسے ہمیں سائرہ کی کال آئی تھی اور سائرہ یہ کہہ رہی تھی کہ جی ان کی بہن کو ان کے ہسبینڈ نے غصے میں طلاق دے دی اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تب غصے میں تھا تو اب میں چاہتا ہوں کہ ہم دوبارہ سے واپس ایک ساتھ ہو جائیں. سو پھر کیا اس میں پھر ایک بار اس نے طلاق دے دی تو پھر کیا حلال ہے؟ اگر اس نے ایک طلاق دے دی ہے تو کوئی بات نہیں ہے واپس کر سکتے. لیکن 3 طلاقیں دے چکے ہیں. اچھا 3 طلاقیں دے چکے ہیں تو اب غصے کی بھی ایک حد ہوتی ہے اصل میں. ایک غصہ یہ ہوتا ہے کہ معمولی بات پہ آپ کو غصہ آیا. ایک غصہ وہ ہوتا ہے کہ جو بالکل آخری انتہا میں چلی جائے بات جو ہے نا تو وہ جب آدمی کا ہوش و حواس ٹھکانے رہے اس کا حکم الگ ہے. اور یہ جو عام لوگوں کو غصہ آتا رہتا ہے معمولی قسم کا یہ اور ہے. لیکن آدمی بے اعتدال ہوتا ہے انصاف نہیں کرتا. جب اس کو سچ بولنا پڑتا ہے وہ اس جگہ پہ جھوٹ بولتا ہے. اس کو معمولی غصے پہ اس نے یہ کام کیا اور وہ بولتا ہے وہ انتہا والا غصہ تھا. تو یہ جو جھوٹ بولتا ہے اس جھوٹ کا تدارک اسی سے کیا جا سکتا ہے کہ جب اس نے کہا میں نے غصے میں طلاق دی تھی تو پھر اس کی طلاق واقع ہو گئی. کیوں کہ حرمت جو ہے یہ سب سے اہم چیز ہے. آپ نے حرام چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس سے بچنا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے احتیاط اسی میں ہے کہ وہ اس غصے والی طلاق کو طلاق ہی قرار دیا جائے گا اور ہمارے علماء نے اس کو طلاق قرار دیا ہے. اب گردیزی صاحب وہ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے ان کے ساتھ آ جائے تو اب دوبارہ سے آ جائیں. دوبارہ کی کوئی صورت نہیں ہے معمول کے طریقہ کار کے مطابق. طریقہ کار یہ ہے کہ اس عورت نے کہیں اور شادی کی اپنی مرضی سے کسی نے اس کو طلاق دے دی یا اس کا میاں فوت ہو گیا. اب اس کے بعد اگر ان کا خیال ہے ملنے کا تو وہ کر سکتے. لیکن کوئی اسکیم کے تھرو آپ حلالہ نہیں کر سکتے کیونکہ آج کل جیسے ہم ڈراماز میں بھی دیکھ رہے ہیں طریقہ کار جو ہے وہ جس کو حلالہ کہتے ہیں اسی کو حلالہ کہتے ہیں. تو طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے اپنی مرضی سے یہ سسٹم کے حساب سے یہ طریقہ کار حلالہ یہ حرام ہے
یہ حلالہ نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. اپنی رضا سے وہ لڑکی کسی اور جگہ شادی کرے، وہ اپنی رضا سے. اصل میں بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب، حلالے میں بھی اس کی رضا شامل ہوتی ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے، لیکن باہر کا جو طریقہ کار ہے نا وہ یہی ہے. صحیح. اچھا میں مسعودی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ فقہ جعفریہ میں حلالے کی کیا ڈیفینیشن ہے یا کیا اہمیت ہے؟ مسئلہ اتنا آسان ہے کہ حلالے کی نوبت تک تو آپ کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ پہلی طلاق کے اندر آپ روز لڑیں، روز جھگڑیں، لیکن اگر وہاں گواہ موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ مسئلہ دیکھیے طلاق کا حق ویسے بھی لڑکے کو دیا گیا ہے. لڑکے سے کیا مراد ہے؟ قوت کو دیا گیا ہے، ولایت کو دیا گیا ہے. اب یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے، یعنی لڑکی کے پاس چونکہ ولایت کا مسئلہ نہیں ہے، معاونے کا مسئلہ نہیں ہے، گھر کا ادارہ کرنے کا نہیں ہے، گھر کی سربراہی کا مسئلہ نہیں ہے، لڑکی کو یعنی پھول کی طرح رکھا گیا ہے اور جو مرد ہے وہ مالی کی طرح ہوتا ہے. بس اس مثال کو اگر سمجھا جائے تو پھول کی اور باغ کے مالی کی جو حیثیت ہوتی ہے یہی اس رشتے کی حیثیت ہوتی ہے. صحیح. اگر ہم اس پہلو کو لے کے آگے بڑھیں گے تو پھر یہ چیز سامنے آ جاتی ہے کہ یہ لڑکے کے پاس حق ہے. اچھا لڑکے کے پاس کا مطلب کیا ہے کہ جس کے پاس ولایت ہے. تو اگر یہ مسئلہ پھر ہمارے ہاں جاتا ہے لڑکے کے پاس اور لڑکے کو بھی پھر اس سے اوپر کی ولایت والے سمجھاتے ہیں کہ بھائیا یہ کام جو آپ کرنے جا رہے ہو کل نادم ہونا ہی ہونا ہے آپ نے، لہٰذا اس سے پہلے کہ تم بعد میں ندامت کرو، بعد میں رو اور بعد میں حل ڈھونڈتے پھرو، تم اس کام پہ مت جاؤ، صبر کرو. اور 1 سے 2 سال لگ جاتا ہے اس میں. اوکے چلیے ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی ہے. السلام علیکم جی. پہلی طلاق میں یہ ہوگا، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر کہیں وہ موضوع وہ ٹائم سوچنے کا اتنا مل جائے گا جبکہ غصے والی بات ہی پھر ختم ہو جاتی ہے. کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں فارینہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی فارینہ کیا پوچھنا چاہو گے آپ؟ میں پوچھنا چاہوں گی، میں نے خلا کا کیس دائر کیا تھا اور میری خلا گرانٹ بھی ہو گئی تھی کہ مجھے خلا مل گئی تھی. تو اس وقت میں عدت بیٹھنا چاہ رہی تھی تو انہوں نے مجھے، میرے وکیل نے کہا کہ ابھی عدت نہیں ہوگی آپ کی، ابھی آپ کا جو کیس ہے وہ ثالثی کونسل میں چلا گیا ہے، تو ثالثی کونسل سے جب آپ کو سرٹیفکیٹ آئے گا تب آپ عدت بیٹھیں. لیکن جب مجھے 3 مہینے 10 دن بعد، مطلب 4 مہینے بعد میرا ثالثی کونسل سے سرٹیفکیٹ آیا تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کی جو ہے نا عدت کا ٹائم گزر گیا ہے، یہ عدت کے بعد ہی آپ کو جو ہے نا ثالثی کونسل سے سرٹیفکیٹ ملتا ہے. تو ایک تو مجھے پوچھنا تھا کہ اب میری عدت کا ٹائم تو گزر گیا، میں عدت کے لیے کیا کروں کہ اس کا کیا ہو سکتا ہے. آپ کی جو سیکنڈ چیز، ایک اور سوال میرا یہ تھا کہ مجھے میرے ہی وکیل نے مطلب پھر بعد میں کہا کہ آپ کا جو ہے کہ یہ خلا جو ہے نا طلاق کی نہیں ہوتی، یہ 1 طلاق کاؤنٹ ہوتی ہے. تو ایزنٹ مجھے یہ پوچھنا تھا مفتی صاحب سے کہ یہ 1 طلاق ہوگی یا میری 3 طلاق کے حساب سے طلاق ہو گئی ہے. میں نے بہت سے کیسز دیکھے ہیں کہ خلا کے بعد لڑکیاں دوسری شادی کر لیتی ہیں، اگر یہ 1 طلاق ہے تو پھر دوسری شادی کیا الیگل ہوتی ہے؟ اچھا خلا جو آپ کی ہوئی اس میں آپ نے حق مہر وڈرا کیا، چھوڑ دیا تھا حق مہر؟ جی حق مہر میں نے اسی ٹائم، انہوں نے کہا جس ٹائم پہ میری نکاح کو ڈیزالو کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ حق مہر واپس کر لیں. میرے ہسبینڈ نے کہا میں نہیں لینا چاہتا لیکن میں نے دے دیا تھا. اچھا ٹھیک ہے صحیح، وہ تو ان کی مرضی ہے، وہ آپ کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اگر وہ چھوڑنا چاہتے ہیں یا آپ کو دینا چاہتے ہیں اور نہیں لینا چاہتے واپس حق مہر تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہو خلا کی ڈگری لینے کے بعد آپ نے جانا ہوتا ہے یونین کونسل، یونین کونسل میں اپلیکیشن داخل کرنی ہوتی ہے اور اس کی جو آپ کی ججمنٹ اور ڈگری کی کاپی ہوتی ہے وہ یونین کونسل میں جمع ہوتی ہے اور 3 مہینے کے بعد آپ کو اس کا خلا کا جو ہے سرٹیفکیٹ ایشو ہوتا ہے. خلا کا سرٹیفکیٹ ایشو کرنے کے بعد آپ کہیں پہ بھی دوسری شادی میں جا سکتی ہیں، کر سکتی ہیں. ایک لیگل ڈاکومنٹ ہے جو آپ کو سپورٹ کر رہا ہے آگے شادی کرنے کے لیے. لیکن سیکنڈ چیز یہ بھی ہے کہ اگر ان کیس آپ چاہتی ہیں ریکنسیلیشن، آپ کی خلا واقع ہو گئی، آپ نے ڈگری بھی لے لی، آپ نے سب کچھ کر لیا، کرنے کے بعد آپ فقہ حنفیہ کے حساب سے کہ اگر پھر آپ اسی بندے سے دوبارہ شادی کرنا چاہتے تو نکاح کر سکتی ہیں. صحیح ٹھیک ہے. اچھا کالرز اور ساتھ میں، لیکن بعد میں جو جسے عدت کا کہا تھا کہ وہ عدت کا ٹائم پورا کیسے کر سکتے ہیں وہ میں آپ سے بالکل آپ کے پاس آتی ہوں. کالر ساتھ یہ مسئلہ مشکل ہے، ایسا نہیں ہے. چلیں وہ آپ قانون کے حساب سے بات کر رہی ہیں. جی میں قانون کے حساب سے. چلیں قانون اور شریعت بالکل ہم ساتھ یہاں بھی چل رہے ہیں. ہمارے ساتھ کالر ساتھ ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ فیملی لاز بہت جی مریم، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. مریم جی مریم کیا پوچھنا چاہو گے؟ جی میرے ہسبینڈ نے مجھے ڈیورس دیا، وہ بھی زبردستی سسرال والوں کی وجہ سے. انہوں نے نہ بولا ہے نہ لکھا ہے، انہوں نے بس سائن کیے تھے. لیکن سائن کیے تھے، انہوں نے کہا نہ بولا ہے نہ لکھا ہے، سسرال والوں کی پریشر میں آ کے. میری بیٹی ہے 3 سال کی، میری ڈیورس کو 7 ماہ ہو گئے. مریم انہوں نے گردیسی صاحب پوچھیں کہ انہوں نے پڑھ کے سائن کیے تھے یا بس سائن کر دیے تھے؟
انہوں نے یہ ان کو پتا تھا جس پہ سائن کر رہا ہوں میں اس کاغذ میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ان کو پتا تھا؟ ان کو پتا تھا لیکن ان کا زبردستی کی گئی ہے ان کے ساتھ. مدیہ ایسے زبردستی نہیں ہوتی, طلاق نامہ بنتا ہے. طلاق نامہ جو ہوتا ہے وہ جب سامنے رکھا جاتا ہے اس کو چاہے آپ گن پوائنٹ پہ بھی آپ سائن کروا رہے ہو وہ واقع تو ہو جاتا ہے. واقع تو ہو جاتا ہے. صحیح صحیح. مریم تو آپ کہتے ہیں 7 مہینے ہو چکے ہیں. ہاں جی 7 مہینے ہو گئے طلاق کو. ہمارے یہاں طلاق کا مقررہ جو ہے نا وہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے کیا طریقہ کار ہوگا؟ کیا کرنا چاہیے؟ آپ ایگزیکٹلی آپ پوچھنا مجھے آپ کا سوال سمجھ میں نہیں. آپ سوال کیا کر رہی ہیں؟ 1 منٹ کا سوال سن لیجیے. مریم میں کہہ رہی ہوں کہ میرے ہسبینڈ چاہتے نہیں تھے ڈیورس دینا, انہیں گھر والوں کی وجہ سے زبردستی انہیں سائن کرنے پڑے. یہ آپ کے ہسبینڈ نے آپ سے کہا ہے؟ کہا نہیں ہے, بس سائن کیا انہوں نے. نہیں تو آپ کے ہسبینڈ نے آپ سے کہا کہ انہیں زبردستی سائن کیے تھے؟ جی جی انہوں نے یہی کہا ہے. تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ دوبارہ ان کے نکاح میں آ جائیں؟ جی جی, اور میری بیٹی ہے 3 سال کی. آپ کی بیٹی بھی ہے 3 سال کی؟ ہاں جی. تو قانون کے لحاظ سے بھی بتا دیجیے کہ بیٹی کس کے پاس رہے گی. اچھا قانونی لحاظ سے پوچھ رہی ہیں پھر کہ بیٹی کس کے پاس رہے گی؟ بیٹی جو ہے نا بیٹی اور اسلام کے لحاظ سے بیٹی اگر 12 سال تک کی دیکھیں 12 سال تک کی بیٹی ماں کے پاس رہ سکتی ہے اور 7 سال تک کا بیٹا ماں کے پاس. لیکن انہوں نے یہ لکھ لیا تھا نا. لیکن میری بات سنیں بی بی, اگر ویلفیئر آف چائلڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کے بچے کی ویلفیئر, آپ اس کے زندگی کے اخراجات, اس کی صحت کے, اس کے اسکول کے ساری چیزیں اگر بیئر کر سکتی ہیں, اٹھا سکتی ہیں, تو کورٹ آپ کو کسٹڈی دے دے گی. ٹھیک ہے, اور اگر آپ نہیں اٹھا سکتی ہیں اور آپ کا ہسبینڈ کلیم کرتا ہے چائلڈ کسٹڈی کا, تو پھر وہ ویلفیئر آف چائلڈ دیکھتے ہوئے باپ کو بھی مل سکتی ہے کسٹڈی. ٹھیک ہے, صحیح. نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں عائشہ بات کر رہی ہوں. جی عائشہ, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ میری ایک فرینڈ ہے, ان کو ان کے ہسبینڈ نے طلاق دی اور کہا میں نہیں رکھوں گا. اس کے بعد وہ اپنے گھر چلی گئی. اس کے بعد انہوں نے فتویٰ لیا کہ کوئی طلاق نہیں, جبکہ انہوں نے سب کے سامنے طلاق دی اور کہا کہ میں آپ کو طلاق دیتا ہوں اور مجھے اس عورت کو نہیں رکھنا. اس کے 2 دن کے بعد وہ اپنی بیوی کو لے کر آ گئے واپس, اور 1 دفعہ دی تھی 3 دفعہ دی تھی؟ 3 دفعہ دی تھی. اور سورہ بقرہ میں کوئی آیت ہے جس پہ ہے کہ وہ طلاق نہیں ہوتی, تو وہ سورہ بقرہ کو لے کر آئی اور فتویٰ لیا اور واپس آ گئی. قرآن سے مذاق کر رہے ہیں. چلیں یہ ہم ہمارے علماء یہاں پہ ضرور اس کو ڈسکس کریں گے. میں چھوٹی سی بریک لینی ہے اور بریک کے بعد باقی بھی کال شامل کر لیں گے. لیکن میں رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے علماء موجود ہے جو ہماری رہنمائی کریں گے. باقی انسان تو پتہ نہیں کیا کیا انٹرپریٹیشن لے لیتا ہے ہر چیز کی. چھوٹی سی بریک کی بات کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. خیر البشر ہے تو ہے خیر الانام, خیر البشر ہے تجھ پہ لاکھوں سلام. خیر البشر ہے تو ہے خیر الانام, خیر البشر ہے تجھ پہ لاکھوں سلام. تیرے دربار میں ہم مانگتے ہیں یہ دعا, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. تو بادشاہ ہے ہم تیری مدحت کے پھول چنتے ہیں, صلی علی قرآن بھی تیری ہی مدحت کرتے ہیں. انسان کیا جن و ملک تیرے ٹکڑوں پر پلتے ہیں. تیرے دربار میں ہم مانگتے ہیں یہ دعا, یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ
حبیب اللہ دنیا تیری کعبہ تیرا قرآن تیرا طیبہ تیرا پتھر بھی تیرے ہاتھ پر پڑھنے لگے کلمہ تیرا اوصاف تیرے دیکھ کر کہنے لگا بندہ تیرا تیرے دربار میں ہم مانگتے ہیں یہ دعا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سب کچھ عطا ہے آپ کی کیا بوزری کیا قمبری تو مسکرا کر دیکھ لے بن جائے گی قسمت میری کچھ بھی نہیں مانگوں کچھ بھی نہیں مانگوں اگر مل جائے تیری نوکری تیرے دربار میں ہم مانگتے ہیں یہ دعا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جزاک اللہ زندہ ہو آباد رہیں وہ آوازیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھرانے اور ان کی آل کی شان بیان کرتے ہیں یہ زبانیں ہمیشہ سلامت رہیں اور ہمارے کان ہمیشہ سلامت رہیں کہ ہم ان کا ذکر سنتے رہیں ہم ان کے فضائل سنتے رہیں اور اللہ پاک ہماری آنکھوں کو ان کے فضائل میں نم ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے اتنی خوبصورت نعت پڑھی کہ میں کنٹرول نہیں کر سکی اور کہتے ہیں نا جب معرفت کے آپ کسی لیول پہ پہنچ جائیں تو دعا ضرور کرنی چاہیے قبولیت کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں وسیلہ جو ساتھ آپ اٹیچ کر کے بھیج ہوتے ہیں کال ہمارے ساتھ ہے السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی کون بات کر رہی ہیں میں سلمان لاہور سے بات کر رہی ہوں مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا اس کو نا کورٹ نے کھلا دی ہے وہ خود نہیں آیا کورٹ میں جی تو اس کے میں نے پوچھنا اس کی نا 4 سال کی بیٹی بھی ہے اس نے دوسری شادی کر لی اور میری بچی کو بالکل نہیں پوچھتا تھا اب کورٹ سے کھلا تو ہو گئی ہے تو اب یہ ہے کہ وہ جاب کرتی ہے والد صاحب اس کے بیمار ہیں تو اب یہ دیکھیں کہ اس کی عدت شروع ہو گئی ہے تو وہ جاب پہ جا سکتی ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا جا سکتی ہے اصل میں جیسے آپ نے بولا کہ ضروری کام کر سکتی شروع میں میں نے اس کی وضاحت کر دی جی جی بالکل ایسی بچیاں یا خواتین جن کے کوئی ذریعہ معاش اور نہ ہو بصورت مجبوری وہ ایام عدت کے اندر نوکری پہ جا سکتی ہیں لیکن شرط کے ساتھ کہ وہاں جا کر اپنے فرائض منصبی تک محدود رکھیں سورج غروب ہونے سے کھڑا جائے بناؤ سنگار کے ساتھ نہ جائیں محسوس ہو یہ بچی عدت میں ہے خوشبو بھی ایسے چونا لگائیں کہ جس سے کوئی اور ان کی طرف راغب ہو کوئی ایسی کوئی بھی چیز چھوٹی چھوٹی چیزیں محسوس یہ ہونا چاہیے بچی عدت میں ہے ہر لحاظ سے ٹھیک ہے نیکسٹ کالر ساتھ ہیں السلام علیکم جی ہیلو جی جی ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام کون صاحبہ بات کر رہی ہیں کراچی سے بات کر رہی ہوں مسز قمر جی مسز قمر کیا پوچھنا چاہیں گی یہ معلوم کرنا تھا میرے شوہر اکثر مجھے یہ کہتے ہیں تم نے آفس والوں سے بات کی تو تمہیں طلاق ہو جائے گی میرے بارے میں کچھ پوچھا تم اس جگہ گئی تو طلاق ہو جائے گی اس عورت سے بات کی مطلب انہوں نے دوسری شادی بھی کی ہوئی ہے اس طرح وہ مطلب مجھے جگہ جگہ اس طرح کرتے ہیں آفس آئی تو طلاق آفس کے معاملہ میں داخل دیا کسی سے میرے بارے میں کچھ پوچھا تو طلاق ہو جائے گی آپ کے ہسبینڈ نے بھی دوسری شادی کی ہوئی ہے جی جی وہ بھی میرے مجھ سے برداشت ہے بھائی چھپ چھپ کے کرتے رہتے ہیں اچھا فرحانہ جی میں آپ سے اس پر رائے جاننا چاہوں گی کہ دیکھیں وہی بات جیسے ابھی علامہ صاحب نے بھی کہا تھا کہ ماضی کی اور پریزنٹ کی جو بات ہے اسی کے حوالے سے بات ہوگی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہو جائے گی یعنی انہوں نے دی تو نہیں ہے نا نہیں یہاں کہتے رہتے ہیں یہ طلاق معلق میں جائے گی طلاق مشروط بھی ہے طلاق معلق بھی ہے شرط جب پائی جائے گی طلاق واقع ہو جائے گی اگر اس نے بات کی تو طلاق واقع ہو جائے گی اس نے اگر کہا تم نے اپنے ماں باپ کے گھر تم گئی اور وہ گئی تو اسی دن اسی لمحہ طلاق واقع ہو جائے گی اس کو طلاق مشروط یا طلاق معلق کہتے ہیں اچھا اور فقہ جعفیہ میں اس میں پھر آپ وہ بھی وضاحت کر دیں جو ہم 1 اور 2 اور 3 طلاق کی بات کر رہے ہوتے ہیں اس کی بھی وضاحت کر دیں اس پوائنٹ کے ساتھ کیا مطلب جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مطلب طلاق ہو گئی کیونکہ انہوں نے اپنی دوست سے بات کی جس کو منع کیا گیا تھا تو وہ ایک طلاق
जो है वो काउंट होगी, उसकी वजाहत एक ही होगी ना। जी जी, एक दफा देने से एक होगी, फिर उसके बाद अगर दूसरी दफा दी तो दो, इस तरह जमा होती जाएगी। जी बिल्कुल, ये मैं चाहती वजाहत कर देंगे। एक चीज से मना किया है, नहीं ये तो जरूरी है। तलाक एक 3 का इख्तियार होता है, उसने एक ही तलाक की बात की है, वही होगी। दूसरा रुपया खर्च कर दिया, आखिर तीसरा रुपया भी खर्च कर लिया, 3 हो गई। सही, ठीक है। कॉलर साथ है, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मेरा ताल्लुक फिक्र हंसिया से है। मेरा नाम मरियम है। जी मरियम। और मैं ये सवाल करना चाह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ने जो मुझे डाइवोर्स दी 2 दफा दे चुके हैं। जी जी। तीसरी के लिए मैं ये मालूम करना चाह रही हूँ कि मैंने सुना है कि 3 महीने का टाइम पीरियड होता है, उस वक्त तक जो है अगर उन्होंने मतलब खुद नहीं दी तो सुना है कि हो जाती है खुद से, या उनको देना लाजमी है। आप कर दीजिए साहब। क्या कहा इन्होंने आखिर? उन्होंने कहा कि 2 तलाक़ें मेरे हस्बैंड मुझे दे चुके हुए हैं, और तीसरी के लिए कहा जाता है कि 3 महीने का इसमें गैप, क्या मैं सही कह रही हूँ कि 3 महीने का गैप जो है वो होना ज़रूरी है। तो ये तो है, मतलब 2 तलाक वो दे चुके हैं, तो अब वो अगर वो 3 मुद्दत पूरी हो जाती है तो वो ख़त्म हो जाएगा निज़ाम, तलाक के बायना हो जाएगी। तलाक के बायना हो जाएगी। तलाक के बायना हो जाएगी। नहीं बात गंभीर हो गई, थोड़ा अलग हो गई। मैं बता रहा हूँ, वो सवाल यहाँ जा रहा है। मैं ये बता रहा हूँ कि 2 सूरतें हैं इस केस में। वो ये कह रही हैं कि एक तलाक दे दी जी, है ना, इद्दत गुजार ली। तलाक अगर इद्दत गुजारी है तो एक तलाक वाक़ई होगी, एक ही होगी वो। और फिर अगर दूसरा निकाह कर लिया, फिर अब मियाँ बीवी शौहर के बाद 2 तलाक का हक मौजूद है। अभी एक हो चुकी है, अब निकाह के बाद अगर एक तलाक फिर दे दी किसी नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर, नागुफ्ताबे हालात में, अब वो इद्दत गुजार कर अब 2 हो गई है, दोबारा निकाह करेंगे तो फिर एक तलाक का इख्तियार शौहर के पास होगा। तलाक असखुद वाक़ई नहीं होती है। इद्दत जैसे एक तासुर मिल रहा है कि 2 देने के बाद इद्दत हो गई तो तीसरी खुद बखुद वाक़ई हो जाएगी, वाक़ई नहीं होती है, तलाक बाकी रहती है। तो 3 की आदत पूरी करना ज़रूरी है। सही, 3 तलाक के लिए। नेक्स्ट कॉलर साथ है, अस्सलाम वालेकुम। यानी 2 में रुजू किया जा सकता है, तीसरे के बाद रुजू का हक खत्म हो जाता है। ये इस चीज़ की वजह। लेकिन रुजू अगर न किया इद्दत के दौरान, फिर वो तलाक बायन हो जाएगी, निकाह वाजिब हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? जी अनम बात कर रही हूँ, आपकी पेशावर से। जी अनम, क्या पूछना चाहोगे? आप ये पूछना है, मैंने मेरा सवाल ये है कि 4 माह पहले मेरे हस्बैंड ने अपने ससुराल गई हुई थी, तो मेरे बड़े जेठ और मेरी जिठानी उन्होंने मुझे बहुत मारा था मेरे हस्बैंड के सामने, और मेरे हस्बैंड को कहते हैं कि इसको तलाक। उन्होंने सिर्फ ये कहा तलाक तलाक तलाक, और फिर फौरन ही तकरीबन 1 घंटे के बाद जब मेरे जेठ और जिठानी अपने घर गए हैं तो फिर ये माफी मांगने लगे। अब मुझे ये पूछना है कि मेरी तलाक हो गई है, क्योंकि अम्मी अब्बू है नहीं, मेरी शादी मेरी खाला। और आप देखिए कि वो कैसे बंदे के मियाँ के सामने कि मियाँ के बड़े भाभी और भाई मार रहे हैं बीवी को। शौहर की मौजूदगी में उसकी बहन, उसके बाद दीगर ख़वातीन इस बच्ची पर हाथ उठा रही हैं। और अगर एक तो ये नफ्सियात का जुल्म का मसला है, और मियाँ का जो मार खाते हुए देख रहे हैं। अब जरा शरीयत का मसला जो न दरियाफ्त के वो बयान कर दूं मैं। देखिए, जब तीर कमान से निकल जाता है वापस नहीं आता। शौहर जब तलाक दे देता है, तलाक वापस नहीं ले सकता। जब तीनों तीर उसने इस्तेमाल कर लिया, तलाक तो वाक़ई हो गई। और उसके बाद मार खाते हुए भी, लेकिन औरत है बेचारी, वो जो औरत मार खा रही है तो इसका मतलब ही है उसका मियाँ भी उनसे मार खाता है, इसलिए बोल नहीं सकता उनके सामने। लेकिन जब अपनी बीवी को कोई पिटते हुए देख रहा हो और कुछ बोल ना रहा हो तो क्या आप इज्जत नफ्स उस औरत की आप देखें कि वो किस कदर मजरू होगी कि एक तो वो मार खा रही है, मियाँ सामने खड़ा है, गुस्से में तलाक दे रहा है। एक चीज़ के वजाहत उलमा से ले लें, अच्छा है कि बच्चों के लिए आसानी हो जाएगी। जो मुसलसल एक ही मजलिस में 3 तलाक़ें दी गई, तो इद्दत में रुजू की इजाज़त तो है ना, ये बता दें। नहीं, 3 तलाक के बाद फ़िक़्ह हनफिया में इद्दत के दौरान रुजू का हक खत्म हो जाता है। 1 और 2 में रुजू का हक रहता है, 3 में रुजू का हक नहीं है। इद्दत के दौरान भी 3 तलाक देने के बाद रुजू का हक खत्म हो जाता है हमारे यहाँ। अब यहाँ पर मैं वही फिर कहूँगा, यही सवाल ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2 में, इसीलिए मैंने एक चीज़ की तरफ इशारा भी किया था कि भाई अगर गुस्सा आ गया है, कोई नाराज़गी होगी तो 1-2 पे काम चला ले, 3 तक मत जाओ। लेकिन फ़िक़्ह जाफरी में तो तीसरी तलाक भी जो हो रही है अगर, तो फिर इद्दत के दौरान अगर निदामत आ जाती है
اور تو پھر وہ دوبارہ کوئی نکاح کی ضرورت نہیں ہے اور رجوع ہو سکتا ہے، لیکن عدت گزرنے کے بعد جو ہے پھر وہ طلاق بائن شمار ہوگی۔ صحیح، ٹھیک ہے، کالرز آتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ہاں السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ جی میں مسز ملائکہ بات کر رہی ہوں سیال کوٹ سے۔ جی جی، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ کال ڈراپ ہوگی، چلیں نیکسٹ کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ہلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں؟ میں ثنا بات کر رہی ہوں تبال سے۔ جی ثنا، کیا پوچھنا چاہو گے؟ اچھا میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں اور میرے 2 بچے ہیں۔ جی انفیکٹ میں 4 سال جو ہے وہ اپنے سسرال کے ساتھ رہی ہوں، اس دوران میرے ہسبینڈ آؤٹ آف سٹی ہوتے تھے، انفیکٹ پہلا 1.5 سال وہ سندھ میں رہے، وہ ہر مہینے کے بعد آیا کرتے تھے۔ جی جی۔ پھر اس کے بعد وہ کسی قریبی سٹی میں ان کی جاب ٹرانسفر ہو گئی تھی اور وہ ہفتے بعد آیا کرتے۔ اس سارے دوران میں 4 سال میں یہ ہوا کہ میں نے کافی کوشش کی اپنے سسرال والوں کا دل جیتنے کی، لیکن وہ پھر بھی مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرتے رہتے تھے۔ ان کی ڈیمانڈ زیادہ تر یہی ہوتی تھی کہ یہ آل ٹائم جو ہے وہ گھر کے کاموں میں بس بزی رہے اور ہسبینڈ سے ذرا دور دور رہے۔ انفیکٹ ان ساری باتوں کو میں برداشت کرتی رہی، لیکن ایٹ ٹائم میری ساس نے جب مجھے یہ کہا کہ تم تو ہوئی بے شرم اور بے غیرت کہ تم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہنا چاہتی ہو، اور تم پہلے بھی جب وہ جا رہا تھا شادی کے 2 مہینے بعد تو تم اس کے پیچھے روتی رہی ہو، تو تم ہوئی بے شرم بے غیرت۔ دس واز دی لمٹ آف ایوری تھنگ۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ مجھے انہوں نے میرے جائز ریلیشن اور فیلنگس پر گالی دی ہے، تو مجھے اب آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ تو میرے ہسبینڈ نے بالکل ریفیوز کر دیا، انہوں نے کہا تم نے رہنا تو یہیں پہ رہو ورنہ میں تمہیں ساتھ نہیں لے کے جاتا۔ پین سے میں نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ وہ مجھے واپس اپنے گھر لے جائیں۔ اب یہ کہ میں 1.5 سال سے اپنے پیرنٹس کی طرف ہوں اور میرے ہسبینڈ نے مجھ سے کوئی بھی کانٹیکٹ نہیں کیا، ریلیٹیوز کے تھرو وہ ڈائیورس اور دوسری شادی کی دھمکیاں دیتے رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو بھی انہوں نے پوچھا اور پچھلے 1.5 سال سے انہوں نے کوئی اپنے بچوں کی کوئی مینٹیننس بھی نہیں وہ رسپانسبلٹی لے رہے۔ اب میں 1.5 سال سے ہولی جاب کر کے اپنے بچوں کو جو براٹ اپ کر رہی ہوں۔ تو میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک عورت کے فائنینشیل اور رائٹس کیا ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اب اس پوری سچویشن میں کیا کروں، کہ میں کیا کورٹ کو رجوع کروں کہ وہ مجھے مینٹیننس کے لیے میں اپلائی کروں کہ نہیں؟ ثنا، آپ نے ہمیں اپنا سمجھ کے کال کیا اور جتنے بھی لوگ ہمیں کالز کر رہے ہیں ہمیں اچھا بھی لگا، لیکن ہمیں ساتھ ساتھ دکھ بھی ہوا کہ ہمیں آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہمارے ملک میں لوگ کس پریشانی سے، لوگ کتنی اذیت سے گزر رہے ہیں۔ اور جیسے یہ انہوں نے بات کی کہ میاں سے رہنا چاہتی ہے، تو ساس کا کوئی حق بنتا ہے کہ وہ بولے کہ تم بے شرم ہو کہ تم میاں کے پاس رہنا چاہتی ہو؟ کیا وہ ساس سے تو بیاہ کے نہیں آئی تھی نا، معذرت کے ساتھ، لیکن میں اس وقت I just cannot hold myself کہ وہ ساس کے ساتھ تو رہنے کے لیے نہیں ہوا اتنے جب میاں کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اور ساس کو کیا کوئی حق ہے کہ وہ ہمارے کا تعلق جو ہے لباس قرار دیا ایک دوسرے کو، شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے لباس کہنے کا مقصد جڑے رہے آپس میں اور یہ ایک دوسرے سے جدا بھی نہ ہوں، اس لیے کہ تعلقات کو، محبت کو جوڑنے کے لیے ساتھ رہنا نہایت ضروری ہے، تاکہ ایک دوسرے کے اندر انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو، ایک دوسرے کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو۔ یہ جو بات ہے نا ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں اصل میں یہ تھوڑا سا ایک معاشرہ ہوتا ہے، جو جس معاشرے میں سارے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں تو وہ اسلامی قانون تو نہیں ہے، لیکن ہمارا جو کلچر ہے وہ اس حساب سے چلتا ہے، تو اس میں بہت ساری احتیاطیں کرنا پڑتی ہیں، بھائی یہ والی بات ہے۔ تو شاید ساس نے اس حوالے سے کچھ بولا ہو، لیکن اگر میاں کے پاس احتیاط اپنی جگہ، لیکن آپ کس احتیاط کی بات کرتے ہیں؟ مطلب بات سے اتنی سی کہ ایک عورت پہ ڈومیسٹک وائلنس بھی ہو رہا ہے، مینٹل ٹارچر بھی ہو رہا ہے، اس کو سٹریس دیا جا رہا ہے، اور بچے کہاں سے پالے گی؟ بچے کہاں سے پالے گی؟ وہ اتنی نوکری کر رہی ہے کہ کیا اس کی اتنی انکم ہے کہ وہ تعلیم بھی اتنی ہوگی، تعلیم، بچوں کی صحت، 11-12 ہزار کمالے کا کیس داخل کریں، یہ بھی ہمت کریں، اپنے رائٹ کو وڈرا نہیں کریں، ٹھیک ہے، اپنے حق کو چھوڑیں نہیں، اٹھیں، آواز اٹھائیں اپنے لیے بھی اور اپنے حق کے لیے بھی۔ اس کہ ہمارے دین میں جتنی عورت کو عزت دی ہے اتنی کسی اور مذہب میں عورت کی، جتنی ہمارے دین میں عورت کی رائٹس کی بات کی، یہ کسی یہ میرے ساتھ علماء بیٹھے، آپ بھی میرے ساتھ کہیں ڈس ایگری نہیں کریں گے اس بارے میں کہ یہی جو خاتون آج واویلا کر رہی ہیں، کل جب یہ ساس بنے گی تو یہ بھی یہی بات کرے، لیکن وہ آگے کی بات ہے، وہ آگے کی بات ہے، اس کو اپنا رویہ آج ہی کرنا چاہیے، یہ بھی وہی کام کرے گی۔ جی ایک بات میں میاں بیوی کے تعلقات کو خوشگوار رکھنے کے لیے تالی دونوں ہاتھوں سے بھیجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں بھیجتی۔ اب عورت مظلوم ہی نہیں ہوتی ہے، اس میں بہت سی باتیں اور سمجھنے کی ہے، وہ بیوی کیسی جو میاں پر لیکن جب ساتھ ہی نہیں رہ رہی تو ظلم تو ہو رہا ہے۔ علامہ صاحب آپ سے بیوی کے لیے حکم ہے، عورت کے لیے حکم ہے، کسی اور کے لیے تمہیں زینت اور زبائش اختیار کرنے کا حق نہیں ہے، لیکن جب ساتھ ہی نہیں رہ رہی علامہ صاحب وکالت کر دوں، ایک وکالت کر دوں کہ دیکھیے اسلام میں یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں، میں نے ابھی ایک مثال دی تھی کہ ایک باغ کا پھول جو ہے وہ
بچی کے حصے میں یعنی ایک صنف نازک جس کو ہم خواتین کہتے ہیں، اور مالی جو ہے باپ کا وہ مرد قرار پایا ہے، اور خواتین کے لیے اور آسان کر دوں میں کہ جی ہاں ان کے ذمے کوئی ذمہ داری اسلام نے نہیں لگائی ہے، بلکہ ان کو گھر کی ملکہ بنایا ہے، اور مرد تو حقیقتاً غلام ہوتا ہے اگر پورے اس کا جائزہ لیا جائے، لیکن اختیار اور پاور جو چیز ہے وہ باہر کے معاملات کی وہ مرد کے پاس ہے، اور مرد کو بھی ان اختیارات کا غیر ضروری استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ لوگوں سے یہ بہت لمبی ڈیبیٹ ہے جو کہ چلتی رہے گی، ہم کوشش کریں گے اس پہ ایک اور شو بھی کریں، لیکن وہی بات جب اللہ پاک نے آپ کو عزت دی ہے تو آپ کو اپنی اس عزت کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب اللہ نے مجھے ایک بلند مرتبے پہ رکھا ہے تو مجھے انصاف کرنا ہے، اتنا مرد کو ضرور کرنا پڑے گا۔ آپ سے اجازت لیتی ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، شاد رہیے، آباد رہیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے زندگی بشرطے کہ زندگی آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔